of Translation Studies, Allama Iqbal Open University. And I'm pleased to announce that we are gathered here today to celebrate the International Translation Day. I'd like to welcome our expert speakers, Professor Dr. Shahzad Iqbal Sham, a renowned analyst, educationist, and a translation expert. I'd also like to welcome the Secretary of National Book Foundation, Mr. Murad Ali. Mr. Murad Ali is committed towards enhancing reading in individuals and making books more accessible to people across Pakistan. I also welcome the AIOU faculty members, students, and all participants. सामीन हर साल 30 सितंबर को हम तर्जुमा निगार और ज़बान और तर्जुमा के माहिरीन को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हमारी ज़िंदगियों में उनके अहम किरदार को मौजूद बहस लाते हैं। फ़न तर्जुमा के ये माहिरीन न सिर्फ दो ज़बानों को आपस में जोड़ते हैं बल्कि मुख्तलिफ रंगों में ढली सक़ाफ़तों और माशरों को जोड़ने में अहम किरदार अदा करते हैं। आज की इस तकरीब में एक्सपर्ट टॉक्स के अलावा इसी ज़मीन में सेल्स की जानिब से लिखी गई इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़ की तकरीब रहनुमाई भी शामिल है। तर्जुमा निगारी से बढ़ती हुई अहमियत की वजह से ट्रांसलेशन स्टडीज़ की तरफ माहिरीन का रुझान रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी इस फील्ड में बहुत से काम की ज़रूरत है। मरकज़-ए-सिना-ओ-उलूम तर्जुमा कमसिन होने के बावजूद बहुत तेज़ रफ्तारी से इस कमी को पूरा करने में गामज़न है। इसी सिलसिले की एक बहुत अहम काविश इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़ है, जिसकी तकरीब रहनुमाई आज की जा रही है। ऑफिशियल तकरीब रहनुमाई के लिए मैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल अजीज साहब को दावत दूंगी। Thank you so much, sir. CELS is really happy to announce the publication of Encyclopedia of Translation Studies by the National Book Foundation. This encyclopedia will be a resource book that will address a huge gap in the field in Pakistan. This encyclopedia has been edited by the CELS faculty members, including Dr. Ghulam Ali, who is also the director of CELS, Professor Dr. Abdul Qadir Abbasi, Dr. Lubna Umar, that's me, and Dr. Farooq Abbas. This encyclopedia is unique in many ways in terms of its objectives, the target audience, the comprehensive coverage it offers, the historical, theoretical, and methodological issues that it encompasses, and its user-friendliness, and much more. However, before I move on to Director CELS for a detailed account of what the book offers, I'd like to share some behind-the-scenes info. So it took us a long time writing this book, and there were lots of ups and there were lots of downs. There were many days that we spent hours and hours, in fact more than 12 hours per day, where we edited and we read and then we reread terms many times. There was, I guess, some days where we even edited, I think, about 30 terms per day. That was a humongous task. And there were days that we were able to complete our deadlines, and then there were days when we fell behind, but we never gave up. And we drank unlimited cups of tea in Dr. Qadir Abbasi's office. Dr. Farooq kept us entertained with his humor. And the many pep talks given to us by Professor Dr. Qadir, whenever our motivation went down, he was always there to cheer us up. In short, the amazing teamwork and leadership taught us many valuable lessons that we shall take away from this experience. So now I would like to pass the floor to Director CELS, Dr. Ghulam Ali. Over to you, sir. आज का दिन हमारे लिए उलूम तर्जुमा के स्कॉलर्स के लिए और हर इल्म दोस्त के लिए बहुत ही बामानी दिन है। तर्जुमा देखने में और नज़र आने में एक आम छोटी सी स्किल, हुनर या मैक्सिमम जो है एक सरगर्मी के तौर पे हमें नज़र आता है, लेकिन तर्जुमा की मानवियत की इसके जो मल्टी शेडेड
آسپیکٹس ہیں ان کو دیکھے بغیر ہم اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے میں ناکام رہیں گے. اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ صرف چند منٹوں کے اندر میں آپ کو ترجمہ اور ترجمہ نگاری کے حوالے سے، علوم ترجمہ کے حوالے سے چند گزارشات پیش کروں گا، اور اس کے بعد انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے چند کلمات ادا کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. ترجمہ بنیادی طور پہ آج کے دور کے اندر اور آج کے اس وقت میں علوم ترجمہ سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. ترجمہ اور علوم ترجمہ یہ دو مختلف چیزیں تھیں 21ویں صدی سے پہلے. 21ویں صدی سے پہلے کیا ہوا؟ بنیادی طور پہ ایک ہیومن کانشیسنس کے اندر ایک شفٹ آیا 1980s کے اندر، جس میں انسانی سوچ کے اندر ایک بھرپور قسم کی تبدیلی رونما ہوئی. وہ کون سی تھی؟ وہ مونو سے ملٹی کی طرف تھی. انسانی سوچ بہت ہی ریڈکشنسٹ تھی 1980 سے پہلے. انسانوں کی سوچ کا دائرہ کار بہت ہی، وہ جسے آپ کہتے ہیں قطعیت کے ساتھ ایک چھوٹے دائرے کے اندر سوچا کرتا تھا. لیکن ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، سائنٹیفک انوینشنز، کاسمولوجیکل چینجز نے 1980s کے اندر، یہ اسٹرکٹلی 1980s ورڈ یوز کیا جا رہا ہے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ اسٹرکچرلزم پوسٹ اسٹرکچرلزم کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اسی طریقے سے ماڈرنزم جو ہے وہ پوسٹ ماڈرنزم کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو جتنا بھی ملٹی کا کانسیپٹ ہے یہ بنیادی طور پہ انسانی شعور کے اندر مختلف جو بین المانیاتی یا بین المانوی جو ایک سکیم پیدا ہوئی، یہ وہاں سے شروع ہوئی تمام چیزیں. تو اس سے پہلے ترجمہ جو تھا وہ ایک بنیادی طور پہ کمیونیکیشن کا ٹول سمجھا جاتا تھا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ گلوبلائزیشن کے ایجنڈا کو بھی اس نے سپورٹ کیا، اور بین الثقافتی ایک آئیڈیالوجیکل اپریٹس کے طور پہ بھی اس نے اپنے عمل کو بھرپور طریقے سے اس کردار کو ادا کیا. تو ترجمہ جیسے ہی 21ویں صدی کے آغاز میں پہنچتا ہے تو یہ علوم ترجمہ کے ساتھ مل جاتا ہے، اور علوم ترجمہ جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایک ایسا شعبہ علم ہے جو ایک ایلیوسیو کانسیپٹ پہ بیس کرتا ہے. ایلیوسیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی علم کی وسعت یا اس کی ایکسکلوسیوٹی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کتنی ملٹی لیئرڈ ہے. آپ ترجمہ کو، علوم ترجمہ کو کسی ایک لفظ کے ساتھ کبھی بھی ڈیفائن نہیں کر سکتے. تو یہ اس علم کی وسعت ہے کہ ہم فوری طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا جو سفر ایک لسانی پہلو سے شروع ہوا تھا، آج یہ کس طرح سے ٹیکنالوجیکل ٹرن کے اوپر آ کھڑا ہوا ہے. تو 21ویں صدی کے آغاز کے اندر ہی جو اس کی علمی وسعت تھی، اس نے بتایا کہ کس طریقے سے آج کی دنیا کے انٹر ہیومن کمیونیکیشن کے اندر آنے والے جو مسائل ہیں ان کو علوم ترجمہ کس طریقے سے دیکھتا ہے، اور اس کو کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد سلیوشنز پرووائڈ کرتا ہے. تو یہ ایک سلیوشن پرووائڈر کے طور پہ کہ ملٹی پرسپیکٹیول جو بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگ ہیں، جو اقوام ہیں، جو تہذیبیں ہیں، جو اذہان ہیں، ان کو آپس میں آج کی دنیا کے اندر کس طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، اور کس طریقے سے انہوں نے سملیرٹیز کی بنیاد کے طور پہ آگے والی دنیا کے لیے اسباب پیدا کرنے ہیں، اور اس کے اندر آنے والے جو مسائل ہیں ان مسائل کو کس طریقے سے سلیوشنز دینے ہیں. لیکن یہ بات تو تھی 21ویں صدی کے بالکل شروع کے دنوں کی. اب کیا ہوا کہ یہی والا جو علوم ترجمہ کا کانسیپٹ ہے یہ 21ویں صدی کے دوسری دہائی کے اختتام پہ ایک ٹیکنالوجیکل ایمرجنس کی شکل میں ہمارے سامنے نئے سوالات لے کے کھڑا ہو گیا. پہلے انسان ایک انٹرپریٹر کے طور پہ موجود تھا. ترجمہ کبھی بھی ایک نیوٹرل ایکٹ کے طور پہ موجود نہیں رہا، ہمیشہ ہی اس نے ریپریزنٹیشن کا کام کیا ہے. یہ ترجمے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ان کے بہاف پہ آپ سے کوئی بات کر رہا ہوں، اور اگر میں انوالو ہوں تو اس کے اندر میری حیثیت، میری پوزیشن بھی انوالو ہوگی، جو کسی صورت بھی مائنس نہیں کی جا سکتی. تو آج کا یہ جو دن ہے یہ سینٹ جیروم، جنہوں نے سب سے پہلے جو ایک نون ٹرانسلیشن ہسٹری کے حوالے سے بڑا نام ہے، جنہوں نے بائبل کو ہیبریو سے گریک میں ٹرانسلیٹ کیا، ان کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ بنیادی طور پہ ترجمہ جو ہے یہ ایک پاور شفٹ کا نام ہے. بائبل جو ایک پاورفل انٹرپریٹر کے ہاتھ میں تھا، اس کو عام لوگوں کے لیے عام کر دیا گیا کہ اب آپ بھی امپاورڈ ہیں، آپ بھی اللہ کی وہ باتیں جو ہیں ان کو سمجھ سکتے ہیں، ان کو سیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک مترجم جو ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے آتھر کی کہی ہوئی جو باتیں ہیں وہ عام لوگوں تک ان کی زبان اور ان کی ثقافت کے مطابق پیش کرنے کے لیے ہمیشہ اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے.
تو آج ترجمہ جو ہے اس سے بھی بالکل ایک نئی شکل اختیار کر گیا ہے. اس کی حیثیت اور اس کی اہمیت یقیناً کبھی بھی وہ نہیں رہی جو آج کی اس دنیا کے اندر ہے. آج ٹیکنالوجی کے لوگ بیٹھے ہوئے اے آئی کا دورہ ہے. آپ اس میں دیکھیں گے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ٹرانسلیشن سے زیادہ کوئی ریلیونٹ کانسیپٹ ہو ہی نہیں سکتا لارج لینگویج ماڈلز کی تقسیم کے اندر. جیسے ہی آج آپ دیکھتے ہیں تو جو آج کی مشین جسے آپ چیٹ باٹس کہتے ہیں, جسے آپ لارج لینگویج ماڈلز کی ٹیکنالوجی کہتے ہیں, نیورل نیٹ ورک لے لیں یا ٹرانسفارمرز بیسڈ ٹیکنالوجی لے لیں, تو ان ساری چیزوں کے پیچھے آج جو پرابلم کے طور پہ چیز کھڑی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک لینگویج کے اوپر تو اس کو جو بڑی لینگویج ہے, لارج لینگویجز ہیں, ان کے لیے تو ڈیٹا موجود ہے, ان کے لیے تو سلیوشنز موجود ہیں. واٹ اباؤٹ دا ریسٹ آف دا لینگویجز آف دا گلوب, ان کے متعلق ہم کیا کریں گے؟ تو until unless we have this translation mechanism behind this technology, we can't access the knowledge that is beyond the eyes of this large language model. تو ہمیں دنیا کی دوسری بڑی جو thousands of languages ہیں ان تک ایکسیس کے لیے ہمارے پاس آج ٹیکنالوجیز کے پاس ایک ہی سلیوشن ہے, یعنی کہ today knowledge economy is totally dependent and draws upon machine transformers. تو اس حوالے سے مشین ٹرانسلیشن کے کانٹیکس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پہلے جتنی بھی ہیومنلی میڈ ٹرانسلیشنز تھی ان کے اندر یہ کہا جاتا تھا, فار ایگزامپل میں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر ساحر صاحب کی ترجمہ کردہ کتاب ہے, تو آپ لوگ بڑی کسی بھی احتیاط کے بغیر اس کو پڑھنے میں کوئی ایسی کوئی دقت نہیں آتی تھی کہ ساحر صاحب ایک پڑھے لکھے ایک اس حوالے سے زیرک انسان ہے, ان کی لکھی ہوئی کتاب بھی اسی طرح کی ہوگی. لیکن آج جب مشین ترجمہ کرتی ہے اور اے آئی بیسڈ لنگوسٹک سسٹم اس کانٹینٹ کو کریٹ کرتے ہیں تو بہت سارے تحفظات پیدا ہوتی ہیں. تو 2017 میں یو این نے قرارداد پیش کی تھی. آپ یاد رکھیے گا کہ 2017 بہت امپورٹنٹ ڈیز میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. نیورل نیٹ ورک اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر جو ایک توانائی آئی تھی وہ تقریباً انہی دنوں کے اندر ہی آئی تھی. آپ دیکھیں گے کہ انہی دنوں میں یونائٹڈ نیشن نے ایک قرارداد پیش کی کہ جو علوم ترجمہ کا دن ہے اس کو پوری دنیا کے اندر منایا جانا چاہیے, اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے. آج اس سال 2025 میں اس کا جو ٹائٹل ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. اگر آپ اس کو دیکھ سکیں, اس کا ٹائٹل ہے ٹرانسلیشن شیپنگ اے فیوچر یو کین ٹرسٹ. اٹس ویری میننگ فل فار می. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مشین پہ ٹرسٹ کریں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید انسان جس نے اس مشین کو پیدا کیا آج یہ خود اپنے سامنے اس کے ٹرسٹ کے حوالے سے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوا ہے وہ اپنی انسانی متبادل کے طور پہ اس پہ یقین کرنے کے لیے لوگوں کو آمادگی کے لیے کہہ رہا ہے کہ آپ جو کچھ مشین پیدا کر رہی ہے اس پہ اعتماد کریں. یہ انسان کی ایک ریپلیسمنٹ ہے اور انسان کی طرح ہی ٹرسٹ وردی انٹرپریٹیشن آپ کو دے گا. تو اس حوالے سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ترجمہ جو ہے یہ عام ایک شعبہ علم کی طرح نہیں ہے, بلکہ پاکستان کے حوالے سے جب علوم ترجمہ کی بات کی جائے تو 2010 میں جب اس کا آغاز کیا گیا تو شاید ہم میں سے بہت سارے لوگ علوم ترجمہ کو علیحدہ شعبہ کے طور پہ, شعبہ علم کے طور پہ جاننے کے لیے اور ماننے کے لیے اس طرح سے رضامند نہیں تھے. آج دیکھیے پاکستان کی 7 بڑی یونیورسٹیز کے اندر ڈگری پروگرامز ہیں اور پاکستان میں 5 ریسرچ جرنلز بھی اس کے اوپر ایشو ہو چکے ہیں. تو یہ تو بنیادی طور پہ ایک پاکستان کے حوالے سے اس کی علمی سائی تھی, لیکن میں اس حوالے سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے علوم ترجمہ کیوں ضروری ہے. پاکستان اگر آپ دیکھیں گے تو لگ بھگ 70 زبانوں کا ملک ہے جس میں ڈائیورسٹی جو ہے آن دا بیسس آف لنگوسٹک ڈفرینسز ہیں. آپ کسی ملک کے اندر یہ ڈائیورسٹی جو ہے یہ آن دا بیسس آف لنگوسٹکس نہیں دیکھیں گے. آپ دیکھیں گے کہ جتنے ہمارے لنگوسٹک سیگمنٹس ہیں اتنے ہی ہمارے ایتھنک گروپس ہیں. ان کو دیکھنے کے لیے, ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے ان کی آئسوگلاسک سٹڈیز کی ضرورت ہے. ان کو کیسے آپ نے سوشل کوہیژن کی طرف لے کے جانا ہے. علوم ترجمہ کا کردار اس میں بہت اہم ہو سکتا ہے, نہ صرف اندرونی معاملات کو سوشل کوہیژن کے لیے, ہمیں کلچرل ڈائیورسٹی کے لیے بھی کہ کس طریقے سے جو ترجمہ ہے یہ بیگانے کو اپنا لیتا ہے اور اپنے ذہن کا حصہ بھی بنا لیتا ہے. یہی چیز علوم ترجمہ جو ہے انسانی ذہنوں کے اوپر اپلائی کرتا ہے. تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ علوم ترجمہ ایک طرف تو ہمارے داخلی مسائل جو ہیں ان کو کس طریقے سے ایک بہت ہی اچھے رہنما کی طرح ایک تبلیغ کے طور پہ ان چیزوں کو آگے کی طرف لے کے چلتا ہے, تو دوسری طرف ہمیں پاکستان کے اپنے روشن چہرے کو باہر دنیا کی زبانوں کے اندر کیسے اور کس طریقے سے پیش کرنا ہے. علوم ترجمہ صرف اور صرف اپنی زبانوں کے اندر علم کی منتقلی کا نام نہیں ہے,
بلکہ ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے جو پاکستان کا شخص ہے، کس طریقے سے جو اس کی آئیڈینٹی ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ کس طریقے سے پریزنٹ کی جا سکتی ہے. تو علوم ترجمہ ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ آپریٹرس کے طور پہ استعمال کیا جانا چاہیے کہ پاکستان کے اندر کیا ہے اور ہم کیا ہیں، ہو وی آر. تو ہمیں اس کو انٹروڈیوس کروانے کے اندر بھی اس کا جو ہمارا نیشنل نیریٹو ہے اس کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے بھی اس کو ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اس سے بڑھ کے دنیا کی 7,000 تقریباً زبانیں جو ہیں ان کے اندر پیدا کی جانے والی جو آج کے علوم ہیں ان تک ایکسیس کیسے لی جا سکتی ہے. تو امیڈیٹ ایکسیس کے لیے ہمیں اچھے ٹرانسفارمر بیس مشین ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہے. میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ یہ بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اپنے ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز کی موجودگی میں اور اپنی ساری ایڈمنسٹریشن کی موجودگی میں کہ مرکز السنہ علوم ترجمہ اس کی طرف اپنی پوری دیانتداری اور اپنی پوری کیپیسٹی کے ساتھ دن رات کے فرق کے بغیر اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. اور وائس چانسلر ہمارے استاد ڈاکٹر ناصر محمود صاحب نے اس حوالے سے جو ان کی ویژن ہے وہ قابل ستائش ہے. میں اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تھوڑے دنوں کے اندر ہماری ایک کارپس لیب ہے جس میں ہم بگ ڈیٹاز کے اوپر کام کر رہے ہیں اور صرف اپنی زبانوں کے اوپر کام کر رہے ہیں. اردو کے اوپر کافی حد تک ہم کام کر چکے ہیں جو انشاءاللہ ودن اے منتھ اور 2 ہم ایک لانچ بھی بڑی کرنے جا رہے ہیں جو ہماری اپنی ڈومیسٹیکیٹڈ ماڈلز کے اوپر بیس کرے گی. آج اگر آپ دیکھیں گے تو پچھلے دنوں میں ایک یہ ضمنی سی بات ہے کہ 2 دنیا کے بڑے جو رہنما ہیں ٹرمپ اور چائنیز پریزیڈنٹ وہ ٹک ٹاک کے اوپر بحث کرتے رہے. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ وہ اس ماڈل کو آپٹ کریں گے اور پوری دنیا کی پالیٹکس کو اس ماڈلنگ کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے سام ہاؤ مینیپولیشن کے ذریعے کنٹرول کریں گے. پوری نہ صرف پالیٹکس کنٹرول ہوگی بلکہ مختلف ممالک کے معاملات بھی اس کے ذریعے ڈیل کیے جائیں گے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی کنزیومر ہے وہ کبھی بھی ایک آقا کے طور پہ ایک سیلف سفیشینٹ قوم کے طور پہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس نہیں کروا سکتا. تو پاکستان کو اس رائٹ ٹائم ٹو ہٹ دا نیل کہ ہمیں اپنے ماڈلز کے اوپر کام کرنا چاہیے جس کے لیے ہمیں کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے تو ہمیں وہ ادا کرنی چاہیے. اس کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس حوالے سے بہت ہی خوش نصیب ہے کہ ہمارے وائس چانسلر نے اس حوالے سے بہت تیزی کے ساتھ اقدام کیے ہیں اور ہم انشاءاللہ بہت اچھی کمپیوٹ جو ملک میں شاید چند ایک اداروں کے پاس ہو جو ایک بڑی رکاوٹ ہے ان ڈیٹا پروسیسنگ کے لیے وہ ہمیں اویلیبل ہوگی. کارپس لیب اویلیبل ہوگی, بہت اچھی ٹیم اویلیبل ہوگی اور ہم اس کے اوپر ایک بہت اچھا پروگرام جو پی ایچ ڈی کی شکل میں ہے ان تمام اسکالرس کو جس کا 2nd بیچ بھی آ چکا ہے اس کے لیے میں اپنے ڈین ڈاکٹر سائد صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت ہی معاونت کی اس میں اور لینگویج اور ٹیکنالوجی کی نیگوشیشن والا ذہن پیدا کرنے کے لیے ہمیں سرپرستی فراہم کی. آج ہمارے پاس 2 پی ایچ ڈی کے بیچ آ چکے ہیں جو صرف اور صرف انہی ٹیکنالوجیکل بیس لنگوسٹک سسٹم کے اوپر کام کریں گے. تو یہ چند گزارشات تھیں علوم ترجمہ کے حوالے سے کہ ہمیں اپنے ماڈلز کے اوپر کام کرنا چاہیے. لوکلائزیشن کا کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہے ٹرانسلیشن کے اندر کہ کس طریقے سے ہم ریسنٹ ٹیکنالوجی کو اینڈ یوزر کے لینگویج اور کلچر کے اندر اڈیپٹ کر لیں. یہ آسان اور تھوڑا سا سستا حل ہے تو ہمیں اس کی طرف بھی دیکھنا چاہیے جس طرح سے دوسرے ممالک جو ہیں اس کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ کچھ گزارشات تھیں علوم ترجمہ کے حوالے سے چونکہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ترجمہ جو ہے یہ ایک صرف اور صرف علمی سرگرمی ہے. آج یہ ایک علمی سرگرمی نہیں ہے. آپ کی ساری نالج اکانومی ٹرانسلیشن یا ٹرانسلیشن ماڈلز کے اوپر بیس کر رہی ہے. آپ نے دنیا کے دوسرے نالج تک ایکسیس لینی ہے تو کیسے لیں گے؟ چیٹ جی پی ٹی جو ہے کتنا مہنگا لائسنس ہے. اسی طریقے سے باقی لینگویجز کے اندر آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری لینگویجز جو ہیں اس کے اندر بہت سارے ڈفرینسز ہیں. آپ یونیکوڈ سے واقف ہوں گے جو UTF 8 کے اوپر بیس کرتا ہے اپنے وزن یا اپنی انرجی کے حساب سے. تو ہماری زبانیں جو یہ 16 اور 17 UTF کے بیس پہ کام کرتی ہیں. تو یہ ہیوی ڈیٹا جو ہے اس کے لیے ہیوی مشینز بھی درکار تھیں جس کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کو ریزالو کیا جائے. تو میں اس کے بعد اپنی چند گزارشات انسائکلوپیڈیا آف ٹرانسلیشن اسٹڈیز کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ انسائکلوپیڈیا اسی ایک بیک ڈراپ کے اندر ہم نے اس کو ڈیولپ کیا ہے. میں یہ دعویٰ تو نہیں کر رہا کہ پاکستان کا پہلا ہے یا اس کے اندر یہ خصوصیات ہیں لیکن اس میں کچھ ضروریات کو مد نظر رکھا گیا کہ اس کو کیوں ڈیولپ کیا جائے. بنیادی طور پہ انسائکلوپیڈیا آف ٹرانسلیشن اسٹڈیز جو ہے وہ کوئی 200 پاؤنڈ کا ہے یا 250 پاؤنڈ کا ہے یا $300 کا ہے. تو ہم نے ایک تو یہ ہے کہ ہم نیشنل بک فاؤنڈیشن جن کے سیکریٹری ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ موجود بھی ہیں ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے معاونت کی, سرپرستی کی. اور اگر آج ہم اس کتاب کو اس جگہ پہ دیکھ رہے ہیں آج کے دن تو یہ صرف اور صرف انہی کی وجہ سے ممکن ہو سکا کہ انہوں نے اتنی جلد بہت اچھی کاوش کے ساتھ اس کو ہمارے سامنے پیش کیا. تو یہ
ایک ایسا انسائکلوپیڈیا ہے جس کے اندر یہ کارپس بیسڈ ہے. جو ابھی میں آپ سے ایک گزارش کر رہا تھا کہ آج ہمیں مشین کے بغیر آگے بڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ اتنا سہل ہے یہ چیزیں اگر ہم ٹیکنالوجی کو سمجھ لیتے ہیں. اگر ہم نہیں سمجھتے تو ہم دنیا کی داستانوں میں نہیں یہ کہنا چاہتا لیکن ہمیں اس ٹیکنالوجیکل دوڑ سے بہت پیچھے رہ جائیں گے. ہمیں بہت ٹائملی ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. مجھے ایسے لگتا ہے ڈاکٹر ساحر صاحب جو اردو کا بڑا نام ہے اور باقی احباب بیٹھے ہوئے ہیں جن کی دسترس ہے ان چیزوں کے اوپر, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے شاید ہمارے لیے یہ ناممکن تھا کہ ہم اردو کو قومی زبان کے طور پہ یا ایک شناخت کی زبان کے طور پہ پاکستان میں انٹروڈیوس کروا سکتے. لیکن ٹیکنالوجی کی آمد کے بعد اٹس 100% پاسبل. ہم ودن نو ٹائم اپنی زبان کو راتوں رات امیر کرنے والی ٹیکنالوجی سے ہم کنار کر سکتے ہیں. تو یہ والا انسائکلوپیڈیا جو ہے یہ بنیادی طور پہ ریسنٹ جو نالج ہے جو 2020 کے بعد کے ریفرنسز ہیں ان کے اوپر بیس کرتا ہے. چند ایک پہلے ہوں گے جس جگہ پہ ناگزیر تھا. یہ بہت ہی اپروپریٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو علوم ترجمہ کے اندر ہیں, اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس کے اندر پریکٹس کر رہے ہیں. ڈومیسٹیکیٹڈ ورژن ہے, آڈینس بیسڈ ہے, ریڈر فرینڈلی ہے, اور سب سے بڑھ کے اس کے اندر جو چیز مد نظر رکھی گئی فلاسفی سے لے کے اپلائیڈ نیچر تک اس کانسیپٹ کو ڈسکرائب کیا گیا ہے. میں تھوڑا سا 1 منٹ کے اندر اس کو ایکسپلین کروں گا کہ اس کا سٹرکچر ہے کیا. بنیادی طور پہ اس علوم کے اوپر جتنا ڈیٹا اویلیبل تھا اس ڈیٹا کو کمپائل کیا گیا, ڈیولپ کیا گیا, اور اس میں اویلیبل آج تک کی ڈیٹ کے اندر جتنی بھی ٹرمنالوجیکل کانسیپٹس تھے وہ سب کو اکٹھا کر کے تھریش آؤٹ کرنے کے بعد ہم نے ہر کانسیپٹ کے اوپر ایک صفحہ لکھا, اور اس صفحے میں سب سے پہلے ہم نے اس کو فلسافیکلی ڈیفائن کیا, تھریٹیکلی اس کو امبیڈ کیا, اس کے بعد اس کے فنکشن پہ بات کی, اس کے بعد اس کی ایگزامپلز دی, اور کوشش کی کہ ایک آدھ ایگزامپل پاکستانی کانٹیکس کے اندر سے بھی ہو. تو یہ ایگزامپل اس طریقے سے ہم نے ایک ٹرم یا ایک کانسیپٹ جو ہے اس کو ایکسپلین کیا, اور تقریباً 650 کانسیپٹس جو ہیں وہ اس انسائکلوپیڈیا کے اندر A to Z جو ہیں وہ موجود ہیں. تو ہم یقین کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سے کسی نہ کسی طور پہ ہم اپنا کنٹریبیوشن جو ہے وہ پیش کرنے میں کامیاب ہوں گے. تو یہی میرے چند الفاظ تھے, گزارشات تھیں, اور جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا شعبہ علم ہے جو ہم سب کی ضرورت بھی ہے, اور ہمیں پاکستانی ہونے کے لیے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اور میں یقین کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کی سپورٹ ہمارے ساتھ رہے گی, اور انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ پروڈیوس کر کے اسی سال میں آپ کے سامنے پیش بھی کریں گے. میں خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں سیکریٹری نیشنل بک فاؤنڈیشن کا کہ انہوں نے اس کاوش کے اندر ہمارا ہاتھ بٹایا, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جو انچارج تھیں اس پبلیکیشن کی مس نازیہ, وہ بھی تشریف لائیں. ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں, اور انہوں نے بہت ہیلپ آؤٹ کیا ہمیں آج کے دن تک اس کو آؤٹ کرنے میں. تو باقی جو مہمان ہیں ہمارے اس کے حوالے سے میڈم جو ہیں وہ خصوصی طور پہ ان کا انٹروڈکشن بھی کروائیں گی. میں صرف ان کا شکر گزار ہوں. مظہر سلیم صاحب کا DG ہیں مقتدرہ کے, اور ڈاکٹر شام صاحب ہمارے استادوں میں سے ہیں, اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ تشریف لائے اور آج گفتگو کا ہمیں موقع دیں گے, جو ان کی گفتگو سننے کا ہمیں موقع ملے گا. تو لاسٹ میں اپنے ڈین سوشل سائنسز ڈاکٹر ساحر صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اس ایکٹیویٹی کی سرپرستی فرمائی آپ نے. سر بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تھیریٹیکل سائڈ تھی کہ ایک کانسیپٹ کو فلسافیکلی اینڈ تھیریٹیکلی اپروچ کیسے کیا جانا چاہیے, اور پھر وہ تھیریٹیکل اینڈ فلسافیکل اپروچ اس ٹرانسلیشن کے مسئلے کو, پرابلم کو کیسے سالو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. تو میں ایک ٹرم کو لے کے اسی اسٹرکچر کو تھوڑا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. فار ایگزامپل یہاں پہ ایک ٹرم ہے گلاس ٹرانسلیشن. تو اس گلاس ٹرانسلیشن کی سب سے پہلے ڈیفینیشن دی گئی کہ بیسیکلی گلاس ٹرانسلیشن جو ہے وہ گلاس اینڈ ٹرانسلیشن کا مجموعہ ہے, اور گلاس کا مطلب ہے کچھ ایکسپلینیٹری نوٹ. اب یہ ایک بڑے امپورٹنٹ ٹرانسلیشن کے مسئلے کو ڈیل کرتا ہے, کیونکہ فلاسفیکلی اگر ٹرانسلیشن کو ہم دیکھیں تو فلاسفی آف ٹرانسلیشن یہ کہتی ہے کہ ایچ ورڈ کین ناٹ بی ٹرانسلیٹڈ ڈائریکٹلی, جس میں لنگوسٹک ریلیٹیوٹی کا کانسیپٹ تھیریٹیکلی آ جاتا ہے, سیپروف کا, کہ ہر لینگویج انڈیپینڈنٹ سٹینڈ کرتی ہے دوسری لینگویج سے. تو اگر لینگویجز انڈیپینڈنٹ ہیں تو وہ جس طرح سے تھاٹ شیپ اپ کرتی ہیں وہ تھاٹ کی شیپ بھی ڈیفرنٹ ہوگی. تو ٹرانسلیشن کو ڈائریکٹ کرنا ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں پاسبل نہیں ہے. تو اس ٹرانسلیشن کے مسئلے کو سالو کرنے کے لیے سم ٹائمز کیا ہے کہ ہم ٹرانسلیشن کے ساتھ نیچے ایکسپلینیٹری نوٹ دے دیں گے.
ٹھیک ہے. تو گلاس ٹرانسلیشن کا مطلب ہے ایڈنگ سرٹن نوٹس. اب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے کانسیپٹ کو سمپلیفائی کرنے کے لیے کنٹیکچولائز لوکل کانٹیکسٹ سے ایگزامپلز ایڈ کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس گلاس ٹرانسلیشن کے کانسیپٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ایگزامپل اقبال کی شاعری سے ہے. فار ایگزامپل فقر کا کانسیپٹ ہے. تو فقر کین ناٹ بی ٹرانسلیٹڈ انٹو بیگری ان انگلش, کہ اگر ہم فقیری کو یا فقر کو بیگری کے ساتھ ٹرانسلیٹ کریں گے تو وہ اس ایسنس کو جو اوریجنل ٹیکسٹ کے اندر ہے وہ بالکل مس آؤٹ ہو جائے گا. تو وی نیڈ ٹو کریٹ اے کانٹیکسٹ, ایک ایکسپلینیٹری نوٹ ان دا پروسیس آف ٹرانسلیشن جو اس ٹرم کی ٹرانسلیشن کے براڈر کلچرل کانٹیکسٹ کو ایکسپلین کرے گا, کہ اس کا مطلب جب آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں تو یہ کانٹیکسٹ سامنے رکھیں. اسی طرح سے ایک اور کانسیپٹ جو اس میں ایگزامپلیفائی کیا گیا ہے وہ ہے شاہین, اقبال کا شاہین. تو اقبال کا شاہین بیسیکلی کوئی پرندہ نہیں ہے بلکہ اس سے ریلیٹڈ بہت ساری کونوٹیشنز ہیں. تو یہ اس ٹرانسلیشن کے پرابلم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس ٹرم کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا کہ بیسیکلی یہ جو ٹرانسلیشن کے مسائل اور یہ اس طرح کے کانسیپٹ گلاس ٹرانسلیشن کی اپلیکیشن کہاں پہ ہوتی ہے وہ بھی دی گئی ہے. فار ایگزامپل جب ہم کسی سیکریڈ ریلیجیس بک کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو بہت سارے ورڈز ٹرانسلیشن کو ریزسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ٹرانسلیشن کی ریزسٹنس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے نیچے ایکسپلینیٹری نوٹ دے دیا جائے کہ یہ براڈر کلچرل کانٹیکس ہے, یہ ریلیجیس کانٹیکس ہے جس میں اس ورڈ کو سمجھنے کی کوشش کی جانی چاہیے. ان دا سیم وے اس کی ایک اور اپلیکیشن جو یہاں پہ دی ہے وہ ہے لیگل ٹیکس, کہ جب بھی ہم لیگل ٹیکسٹ کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو کسی بھی ایک ورڈ کی ٹرانسلیشن ورڈ میں نہیں ہوتی, وہ ہم ورڈ میں کر دیتے ہیں, بٹ وی نیڈ این ایکسپلینیٹری نوٹ جو ہم ایڈ کریں گے تو ریڈر اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھ سکتا ہے. اب ایک اور اس کی کلچرلی روڈڈ ٹیکسٹ میں آتی ہے, اس کا مطلب ہے لیگل میں بھی ہو گئی, ریلیجیس ٹیکسٹ کی ٹرانسلیشن میں بھی ہوگی, اور کلچرلی لوڈڈ لٹری ٹیکسٹ کے اندر بھی اس کی اپلیکیشن موجود ہے. اب اس سارے کانسیپٹ کو فلسافیکلی اینڈ تھریٹیکلی اگر ہم روٹ کرنا چاہیں تو اس کی ایکسپلینیشن بھی اس کے اندر ہم نے دی ہوئی ہے کہ یہ بیسیکلی کانسیپٹ آف فارنائزیشن کی بات کرتا ہے, کہ سم ٹائمز جب ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جو سورس ٹیکسٹ ہے وہ ضروری نہیں کہ ہم ڈومیسٹیکیٹ کریں, بلکہ اس کی فارننیس, اس کی جو اپنی اوریجنیلٹی ہے یا سپریمیسی ہے ٹیکسٹ کی, وہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے. جس میں یہاں پہ ایک اور ریفرنس وینوتی کا دیا گیا ہے جو بیسیکلی بات کرتا ہے کہ آتھر موجود رہنا چاہیے ٹرانسلیشن کے اندر بھی, تو ویزیبلٹی آف آتھر کی وہ بات کرتا ہے. تو یہ سارے کانسیپٹس دینے کا مطلب یہ ہے کہ پرابلمز آف ٹرانسلیشن کو تھیریٹیکلی اینڈ فلسافیکلی اپروچ کر کے سالو کیا جائے, اور پھر ان پرابلم کے پاسبل سلوشنز کہاں کہاں پہ اپلیکیبل ہوں گے. فار ایگزامپل گلاس ٹرانسلیشن کہاں پہ اپلیکیبل ہوگی, لیگل کانٹیکس میں, ریلیجیس کانٹیکس میں, اور کلچرلی لوڈڈ لٹری کانٹیکس میں. ہم نے کوشش کی ہے کہ سارے کانسیپٹس کو اسی طرح سے کنٹیکسچولائز کر کے سمپلیفائڈ انداز میں بیان کرنے کی کوشش کریں. تھینک یو. ٹرانسلیشن ڈے کے حوالے سے تو ڈاکٹر صاحب نے ان کے کولیگ نے اس کی اہمیت پہ گفتگو کی. میں یہاں پہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کے حوالے سے چند جو اس کی خدمات ہے ٹرانسلیشن کے حوالے سے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. سر نے جس طرح کہا کہ میں تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ پاکستان میں پہلی کتاب ہے, لیکن میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں نیشنل بک فاؤنڈیشن میں کہ سنس 1972 دس از دی فرسٹ ایور ٹرانسلیشن جو انسائکلوپیڈیا پبلش بائی دی نیشنل بک فاؤنڈیشن. یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن کے لیے. جو ہمارا پروسیجر ہے کتاب کی پبلیکیشنز کا, سر کے ساتھ پورے 1 سال سے اس سلسلے میں ہم رابطے میں تھے, اور جو کتاب کے مسودے آتے اس کی ریویو ہوتی ہے, ایویلویشن ہوتے ہے, بڑا لمبا چوڑا پروسیس ہوتا ہے. ہم نے سر جس طرح آپ نے ٹرانسلیشن کی اہمیت پہ بات کی, میں ایک بڑی سمپل مثال دیتا ہوں, کیونکہ نیشنل بک فاؤنڈیشن از آلسو ورکنگ ایز اے فیڈرل ٹیکسٹ بورڈ فار دی فیڈرل ٹیریٹری, جس میں ہمارے ساتھ پھر فیڈریٹنگ یونٹ سے AJK گلگت بلتستان. سر سٹیزن فاؤنڈیشن ہمارا کراچی میں بہت بڑا کلائنٹ ہے, اور ہمیں ان کی طرف سے ریکویسٹ آئی ہوئی تھی. ہم نے جنرل بکس کی بھی ٹرانسلیشن کی ہے بچوں کی مختلف زبانوں میں, جس میں سبق آموز کہانیاں کچھ ایک ٹائٹلز ہے جو 7 لینگویجز میں سر ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے. اردو, ایون سر فرینچ, جرمن لینگویج تک وہ ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے. تو اس سے اس چیز کا انداز ہوتا ہے کہ جب تک ہم
اچھا مواد ہوگا, اچھی کوالٹی کنٹینٹ ہوگا, لٹریچر ہوگا, کوئی بھی ہوگا, جب تک ہم اس کا ترجمہ نہیں کریں گے تو اس کی ڈسیمینیشن نہیں ہو سکتی اکراس دی بارڈر. ہم نے سٹیزن فاؤنڈیشن کے لیے صرف ہمارے جو, کیونکہ وہ فاق کے طور پہ فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سیکنڈری ایجوکیشن کی جتنی بھی ایگزامینیشن ایفیلیٹڈ اسکولز ہے وہ سب نیشنل بک فاؤنڈیشن کو فالو کرتے ہیں, ان کے ٹیکسٹ بک سے کریکولم کو فالو کرتے ہیں. تو 9th کے لیے سر ہمارے فزکس, کیمسٹری, بایو اور میتھس کے لیے جو انٹیریئر سندھ ہے ان کا, دے آر کیٹرنگ تھاؤزنڈس آف اسٹوڈنٹس انٹیریئر سندھ میں, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں سٹیزن فاؤنڈیشن. تو سر ان ساری کتابوں کی پھر ہم نے اردو میں ٹرانسلیشن کی تھی, کیونکہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ جو یہ سارے گاڈ گفٹیڈ ہوتے, اللہ کا بھی ایک نظام ہے, کچھ لوگوں کا جو انٹلیکچوئل لیول ہوتے ہیں وہ بہت ہائی ہوتے ہیں. اب وہ جو بچے تھے وہ کہتے کہ وہ جو روٹین کے بچے تھے وہ فزکس, کیمسٹری, بایو, میتھس جو بھی ہمارے کو ریلیٹڈ سبجیکٹس تھے وہ پڑھ نہیں سکتے تھے. تو ان کے لیے تھا کہ ان کو آسان فہم میں, تو آسان فہم میں اس کے لیے سب سے بیسٹ سلوشن یہ تھا کہ اس کا ترجمہ کیا جائے اور اس کی علاقائی اور قومی زبان میں. تو اس طرح ہم نے اور بھی اس کے علاوہ جس طرح خوشحال بابا ہو گئے ہمارے, جتنے ہماری اولیاء تھے, صوفی تھی, تو ان کی جو مختلف شاعری تھی ان کو بھی ہم نے اردو میں ترجمہ کیا تھا. تو سب سے بڑی مثال تو اہمیت کے حوالے سے ٹرانسلیشن کی یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے اگر قرآن پاک کو نازل کیا تھا تو عربی میں تھا. اگر یہ ٹرانسلیشن نہ ہوتی اس دنیا میں تو ہم صرف اس حد تک محدود رہ جاتے, نہ اس کی پشتوں میں ٹرانسلیشن ہوتی, نہ اس کی اردو میں ہوتی, نہ مختلف زبانوں میں ہوتی. تو میں کہوں گا کہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے اس پوری دنیا پہ اگر یہ ترجمے کا جو ایک ایلیمنٹ موجود ہے, اور اسی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو پہچان بھی سکتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے کلچر کو انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں. میں تو سادہ الفاظ میں یہ کہوں گا کہ بیسیکلی یہ کلچر ہی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں, اور کلچر کو سمجھنے کے لیے جب تک زبان کی اہمیت کو ہم اجاگر نہیں کریں گے تو ہم ایک دوسرے کے کلچر کو نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ کہ سر نیشنل بک فاؤنڈیشن کا مینڈیٹ یہ ہے کہ ٹو پرووائڈ دی بکس آن سبسڈائزڈ ریٹس کی کتاب کلچر کو فروغ دیا جائے. پورے پاکستان میں 22 آؤٹ لیٹس سے جو بھی کتاب ہماری چھپتی ہے, پھر یہ ساری پاکستان میں جتنے بھی تعلیمی ادارے, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس, اسکولس, کالجز, یونیورسٹیز میں 22 آؤٹ لیٹس ڈیلی بیسس پہ بک فیئر اور ڈسپلے ارینج کرتے. تو اس میں الحمدللہ ہماری نیشنل بک فاؤنڈیشن کی پورے پاکستان میں پچھلے سال ہم نے 352 بک فیئرس کی تھے. سال میں 365 دن ہوتے, ہم نے 352 بک فیئرس کی تھے, اور سر راؤنڈ اباؤٹ 20 ملین کی ریونیو ہم نے جنرل بکس کی جنریٹ کی تھی, جس میں ہمارے ساتھ بچوں, فکشن, نان فکشن, ہر قسم کی کتاب اس میں موجود تھی. تو میں سر ایک دفعہ پھر نیشنل بک فاؤنڈیشن کی بہاف پہ جتنے بھی یہاں پہ کولیگس بیٹھے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ بھی ایک ہے کہ ہمیں بھی اپ کمنگ ٹائم میں ہم کچھ ٹرانسلیشن کے حوالے سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ آلریڈی ہمارے MOU بھی سائن ہو چکے, اور ہم کچھ کتابوں کی ٹرانسلیشن باقی لینگویجز میں کریں گے. ہمارے ایک بہت سینئر آتھر SM حالی صاحب کی کتاب آ رہی ہے جس کی ڈیمانڈ سر ہمیں وہاں پہ آئی ہے, جو یہاں پہ پاکستان میں چھپی ہے, اور انہوں نے کہا آپ اس کو چائنیز لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے, اور ان کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے چائنا میں کوئی 10,000 کاپیز کی, تو وہ بھی انشاءاللہ ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ ٹیک اپ کریں گے. تو بہت بہت شکریہ سر آپ سب کے کولیگس کا, اور ڈاکٹر صاحب آپ کا خصوصی طور پہ. MD صاحب نے آنا تھا لیکن انفارچونیٹلی منسٹری میں کوئی ضروری میٹنگ آ گئی تو جس وجہ سے وہ اٹینڈ نہیں کر سکتے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جو یہاں کے متعلقین ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلا کر بولنے کی سعادت بخشی, اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کی توقعات پر پورا اتروں, لیکن مجھے خدشہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پہلے ہی آپ کو شروع ہی میں بتا دوں کہ ایک تو میں پروفیسر ہوں, اور دوسرے پروفیسر بھی سٹھایا ہوا. تو ریٹائرڈ کا ترجمہ اگر آپ سٹھایا ہوا کرنا چاہیں یا سپر انوویشن تو وہ بھی کر سکتے ہیں. تو ان دو وجوہ کی بنیاد پر آپ مجھ سے کسی علمی بات کی کوئی توقع نہ کریں. میں گپ شپ کے لیے آیا ہوں, اور گپ شپ بھی اسی طرح 2 دن پہلے میں تاشکند تھا تو ان کا فون آیا کہ بھائی آپ تو تاشکند ہیں, مجھے پتہ ہے. تو 2 دن بعد ہمارا یہ کیا ہے اس کا انٹرنیشنل ٹرانسلیشن ڈے. میں نے کہا بھائی آپ مجھے کہیں اور میں نہ آؤں, میں سر کے بل آؤں گا. کیوں جی, ایسا ہی ہوا تھا نا جی. تو میں آیا. اس کی وجہ کیا ہے, 2-1 چیزیں میں بنیادی یعنی گفتگو کے آغاز میں ہی کر کے آگے نکلتا ہوں. ایک تو میں یہ کہ میری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر عبدالعزیز ساحر صاحب سے آج میری پہلی ملاقات ہو رہی ہے. کچھ چند دن پہلے, چند دن نہیں بلکہ چند ہفتے یا مہینے, 2-3 مہینے ہو گئے شاید,
ہم کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کا ذکر آیا، کوئی سلسلہ، تو دو چار باتیں ہوئی تو کسی نے تعارف ان کا ایسا کرایا تو مجھے اشتیاق پیدا ہوا. میرا خیال ہے کہ کشور بھی گواہ ہیں اس کی. تو میں نے کہا چلیے ملیں گے، تو آج میری خوش بختی ہے کہ ان سے میرا تعارف اور ملاقات بھی ہو جائے گی، ہاتھ پنجہ بھی ہو جائے گا. ایک وجہ یہ تھی. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ادھر آتے ہیں، اصل چیز تو ہے نا انسائکلوپیڈیا آف ٹرانسلیشن. تو وہ فوجی لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی سے پوچھا کہ بھائی کیسے دشمن کے گولہ بارود پر قبضہ کرو گے، گن پر، ٹینک پر؟ اس نے کہا نو، بیہائنڈ دا گن پرسن اس کو ہٹ کروں گا سب سے پہلے. تو میں تو سب سے پہلے غلام علی کو ہٹ کروں گا. غلام علی کا معاملہ یہ ہے جی کہ میرا ان سے تعارف ہوا کوئی آج سے 10 سال پہلے. میں وہاں تھا یونیورسٹی آف گجرات میں، تو انہوں نے کہیں دیکھا کہ یہ کیا بلیکس لا ڈکشنری ہے، اس کا کچھ ترجمہ میں نے بھی کیا. کمیٹی کا ایک حصہ تھا، میں ایل اور کے لیٹر اس کے میں نے کیے تھے. تو یہ کھوجی آدمی نے دیکھا انہوں نے کہ ٹرانسلیٹر کہاں سے تلاش کروں ادھر ادھر سے. تو میرے سے رابطہ کیا. تو بھائی میں سچی بات بتاؤں، پہلی بات تو سچی بات کا یہ ہے کہ میرا ان سے کوئی مکھن کاری کا کوئی رشتہ نہیں ہے. میں ریٹائرڈ آدمی ہوں، نہ میرے یہ کام آ سکتے ہیں. لیکن ایک بات میں کہہ سکتا ہوں، جو لوگ انہیں نہیں جانتے وہ جان لیں کہ یہ جو 23 مارچ کو بہت سارے وہ جو تمغے اور نشان اور پتہ نہیں کیا کیا تقسیم ہوتے ہیں، وہ سارے جمع کر کے ان کو دے دیے جائے تو وہ بھی کم ہے. انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ میرے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا، لیکن میں اپنی عادت سے مجبور ہوں. 2-4 منٹ میں ان پر لگا دیتا ہوں. مجھے انہوں نے خیر ایک دفعہ کہا، 2 دفعہ کہ آئیں، پھر خیر رات رکھا. پتہ چلا کہ پنجاب گورنمنٹ کے کوئی اب تک میرا خیال 25-30 ہزار صفحات جتنے لا ہیں، ایکٹ، آرڈیننس، رول، سارے ٹرانسلیٹ کر چکے ہیں. اور ٹرانسلیٹ کیسے؟ میں نے بھی بڑے بڑے جن دیکھے کام کرنے والے. 3 شفٹوں میں وہاں کام ہوتا تھا یونیورسٹی آف گجرات میں. میں نے خود دیکھا، سنا نہیں ہے. 3 شفٹوں میں کام ہوتا تھا. رات کو شفٹ ہے. مجھے بھی انہوں نے ایک دن کھانا آگے رکھا اور کہا چائے یہ ہے، کافی یہ ہے، آپ جب مجھے فون کریں میں حاضر ہوں. اور واقعتاً میں نے ان 2-3 سالوں میں دیکھا کہ 24 گھنٹوں میں جب ان کو فون کروں رات کو 2 بجے، جیسے کچھ بندہ سوتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے اگر میں یہ کہوں کہ یہ تمغے ان سارے ان کے لیے کم ہیں تو میں غلط نہیں کہہ رہا. میں اب اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہوں. دفتر میں کوئی ملازمت میں نے نہیں کرنی، ان سے لینا دینا کچھ نہیں ہے. لیکن یہ ایک اکیڈمک جن ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو اگر کہنے لگے جی تھوڑی سی اس پر بھی بات کریں، تو میں نے کہا یار یہ تو میں نے دیکھی ہی نہیں ہے. لیکن جب دیکھی تو مراد علی صاحب نے چونکہ شائع کی ہے، تو مراد علی صاحب سے بھی کوئی تھوڑا سا تعلق ہے. ان کے ادارے میں کم از کم میری ایک کتاب کم از کم پڑھی ہوئی ہے بکنے کے لیے جو ہے، باقی تو ادھر یونیورسٹی کے پاس ہیں. تو میں نے دیکھا کہ یہ اچھی کتاب انہوں نے شائع کی ہے، جسے کہیں کہ پرنٹنگ اور اس کا سارا معیار. تو یعنی جسے کہیں نا کہ جہاں تک اس کے اندر جو کانٹینٹس ہیں یا مشتملات ہیں ان پر اگر میں بات کرنا چاہوں تو میں نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے دیکھی نہیں. لیکن بات کرنے کے لیے میرے پاس مواد موجود ہے کہ ہم تو جانیں، وہ کسی زمانے میں ہوتا تھا نا، ایک میری عمر کے لوگ جانتے ہیں، صابن کا اشتہار آیا کرتا تھا کہ ہم تو جانیں سیدھی بات، صابن ہو تو 707. تو ہم تو جانیں سیدھی بات ہے کہ اگر ڈاکٹر غلام علی صاحب پیش کر رہے ہیں تو یقیناً کوئی اچھی چیز ہوگی. بس میں اتنی گارنٹی آپ کو دے سکتا ہوں. جو خریدنا چاہیں خرید لیں، اور باقی ہتھیانا چاہیں تو وہ بھی ہتھیا سکتے ہیں. تو ان چند مجھے میرا خیال ہے آپ نے 10 سے 15 منٹ دیے تھے، تو 7 منٹ تو ہو گئے ہیں. اب تھوڑا سا کچھ ترجمے کی طرف اگر آ جائیں تو باقی جو انٹرنیشنل ٹرانسلیشن ڈے ہے اس کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہاں میرا خیال آپ کی ٹیم، وہ جو پی ایچ ڈی کے لوگ ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مجھ سے بہتر وہ جانتے ہیں. ہمارے ایک دوست پی ایچ ڈی کا جب ایم فل کا تھیسس کا وائوا لیا کرتے تھے، اب بھی لیتے ہیں، تو وہ جو سامنے بیٹھا ہوا جو نشانہ جس کو بناتے ہیں اس کو پہلے تسلی یوں دیا کرتے ہیں بلکہ کہ بھائی اطمینان سے بیٹھو، یہ جو موضوع ہے اس پر ہم
سب سے زیادہ آپ جانتے ہو. ہم ذرا تھوڑا سا ایسے اپنا خانہ پوری کریں گے اطمینان سے آپ آواز اس کو بحال کرنے کے لیے. تو میں ایک مقرر کے طور پر یہ جو ٹیم ان کی بیٹھی ہوئی یہاں ہے ان کو یہ تسلی دلاتا ہوں، میری باتیں اب قیمتی باتیں بقول ان کے اپنی جگہ پر، لیکن آپ لوگ ٹرانسلیشن کی دنیا میں ہم سے بہتر ہیں. جو کچھ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا تھوڑا سا آپ کو ٹرانسفر ضرور کرنا چاہیں گے. ممکن ہے آپ اس سے زیادہ جانتے ہوں، لیکن جو ہمارے پاس ہے، ہماری نسل کے پاس ہے، وہ اگر آپ تک پہنچ جائے تو کچھ مذائقہ نہیں ہے. پہلی بات تو ٹرانسلیشن کے لیے ہے، 2 زبانیں ہوتی ہیں میرا خیال ہے. آدمی بنیادی طور پر تو ایک زبان سے دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے. تو بنیادی سی بات یہ ہے کہ جس زبان سے ترجمہ کیا جا رہا ہو اس پر گرفت ہو یا نہ ہو، ڈکشنری دیکھ کر لیتا ہے آدمی، لیکن جس میں کیا جا رہا ہو اس پر مکمل گرفت ہونی چاہیے. پہلی بات، مکمل سے مراد تو خیر تکمیل تو کبھی بھی نہیں ہوتی، لیکن ایک جسے کہیں نا کہ قابل قبول حد تک بندے کے پاس اتنا علم ہو. یعنی اگر اردو ہے تو اردو کی شاعری پر گرفت ہو، اس کے ڈرامے پر اس کی گرفت ہو، اس کے انشائیے تک بندے کو پتہ ہو، ان کے افسانے کو پتہ ہو، تاریخی ناول پتہ ہونے چاہیے، ورنہ ٹرانسلیشن کا حق ادا نہیں ہو سکتا. بالفاظ دیگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ترجمہ غیر معمولی آپ کے پاس مطالعہ ہونا چاہیے، ورنہ وہ حق ادا نہیں ہوتا، خانہ پوری ہوتی ہے. پچھلے دنوں میری ایک تحریر کا کوئی 2-3 مہینے ہوئے ترجمہ کی ضرورت پیش آئی، تو میرے ایک نہایت اچھے نام میں ظاہر نہیں کروں گا، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز کے گریڈ 22 کے آدمی ہیں، نہایت اچھی انگریزی انہوں نے ترجمہ کیا. تو میں نے ٹھیک ہے پڑھا، ضرورت پوری ہو گئی، لیکن جب میں نے ایک انگریزی جاننے والے برطانوی بندے کو دیا تو اس کو نہیں سمجھ آئی. وہ کیا لفظ کیا تھا؟ قصہ یہ تھا کہ لکھا ہوا تھا کہ میری تحریر میں جو یہ تھا کہ میں یونیورسٹی میں اسلامی یونیورسٹی سے فارغ ہوا، وہیں پر مجھے ملازمت مل گئی. تو میں نے اس کو یوں اس کی تحریر میں اس کو منضبط کیا کہ بھائی دیکھیں کنویں کی مٹی کنویں ہی میں لگتی ہے. میرا خیال آپ سارے سمجھ چکے ہوں گے کہ کیا مفہوم ہے. تو انہوں نے بھی اسی طریقے سے کوئی ویل اور مٹی اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے اس کا ترجمہ کیا، بڑا اچھا بلیغ، بظاہر ٹھیک، لیکن گورا نہیں سمجھ سکتا اس کو. چنانچہ ایک دفعہ مقتدرہ قومی زبان میں بیٹھا ہوا تھا، تو آپ میرے خیال مقتدرہ قومی زبان میرا تعارف نہیں ہے، مقتدرہ قومی زبان سے ہیں، تو وہاں ترجمہ کر رہے تھے. تو ایک ترجمہ آیا، کیا تھا جی وہ، اسٹرانگ روم. تو وہ بس ترجمہ کر رہے ہیں سارے، ڈاکٹر شبلی صاحب بھی بیٹھے ہوئے، میرا دوست ایک بیٹھا ہوا تھا جس کے توسط سے تھے. تو میں اس کو ایک طرف لے گیا، میں نے کہا یہ اسٹرانگ روم ہوتا کیا ہے. میں پڑھتا تھا اس وقت 1985 کی بات ہے، کوئی 45 سال ہو گئے ہیں. میں نے کہا یہ اسٹرانگ روم ہوتا کیا ہے؟ جی وہ بینک میں جہاں رقم رکھتے ہیں، مطلب وہ نوٹ خوب ایک تو ہوتا ہے نا سیف جسے ہم کہتے ہیں، بینک والے اس کو اسٹرانگ روم کہتے ہیں، وہ اس کی اپنی اسپیسیفکیشن ہے. تو میں نے کہا یار اتنی دیر سے یہ سر پٹک رہے ہیں، زر خانہ کہنے میں کیا دشواری ہے؟ تو پتہ نہیں انہوں نے کیا یا نہیں کیا. اسی طریقے سے فرض کریں ایک اور ترجمہ ہے، ایک جنرل وداؤٹ سولجر، پٹکتے رہیں سر کہ جی یہ ایسا جرنیل جس کے پاس سپاہ نہ ہو، سپاہ جرنیل بدون لشکر، جرنیل بدون سپاہ. حالانکہ اس کا اردو میں اردو کی طرف جب آئیں گے تو اس کا اپنا مفہوم نہایت بلیغ اور نہایت خوبصورت موجود ہے. یوسف بے کارواں ہے نا جی. تو اس طریقے سے میرا کہنا یہ ہے کہ ترجمے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے تو دونوں زبانوں پر گرفت ہونی چاہیے. اور میری معلومات کی حد تک پاکستان میں اور بھی ہوں گے، مجھے نہیں پتہ، معافی چاہتا ہوں، مقتدرہ کو پتہ ہوگا. ہمارے ایک بہت اچھے
بدقسمتی سے تو فوجی تھے وہ، اور تعارف بھی ان کا مطلب کچھ اچھا نہیں تھا. قاضی حسین احمد بھی ان پر برستے رہتے تھے. صاحبزادہ یعقوب علی خان، میں نے سنا ہے کہ 8 زبانیں جانتے تھے، لیکن جتنی جانتے تھے ایک دفعہ انگریزی میں ان کی تقریر میں نے سنی، اور زندگی میں 2 ہی تقریریں سنی، ایک ابروئی کی اور ایک ان کی، جو کبھی بولنا چاہوں تو نہیں بھول سکتی. تو اتنی گرفت تھی ان کی انگریزی پر. تو خلاصہ یہ کہ ایک تو یہ کہ دونوں زبانوں پر گرفت ہو، اگر دونوں پر نہیں تو کم از کم جس زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں اس پر آدمی کی مکمل، تو شاید وہ تو اللہ کو سزاوار ہے تکمیل کسی بھی چیز کی، لیکن ایک قابل قبول حد تک. ایک اور چیز میں بیان کر کے پچھلے سال بھی بیان کی تھی، آج پھر دہرا دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک اچھا کائنات یا یہ ساری زمین، آپ چلی سے سائبیریا اور ناروے سے لے کر نیوزی لینڈ تک چلے جائیں، یہ ساری دنیا ایک جیسی ہے. اپنے پٹواری کی طرف آتے ہیں، پچھلے سال بھی بیان کیا تھا. پہلے اس کی ووکیبلری ذرا ذہن میں رکھ لیجئے. ایک تو ہوتا ہے کہ نواشاں جسے کہتے ہیں مغرب کی نماز کے وقت کو، سورج غروب ہونے کے آس پاس کا وقت ہوتا ہے. گاشاں ایک لفظ ہے، مطلب آسمان کے اوپر وسعتوں میں کوئی چیز چلی جائے تو اس کو کہتے ہیں گاشاں. بدل لفظ ہے، بادل ہے. تو یہ پہلے سن لیجئے. اس کو آپ انگریزی میں ترجمہ کرنا چاہیں، جو ابھی میں پڑھوں گا، ایک ایڈیم ہے ہمارا پٹواری کا. اگ لگا نواشاں تو بدل چڑھا گاشاں، اگ لگا فجری تو بدل اچھا نجری. میرے خیال ہے پنڈی کے لوگ اگر ہیں تو یا اس علاقے کے پٹوار کے سمجھ رہے ہوں گے. اگ لگا نواشاں یعنی بادلوں کو وہ سرخ ہو جاتے ہیں کئی دفعہ، جب ہے نا سارا دن بارش ہوتی رہے تو شام کو بادل سرخ ہو جاتے ہیں. تو ایسی کیفیت میں اگر آپ یہ کیفیت آپ کو نظر آئے مغرب کے وقت، تو بدل چڑھا گاشاں، بادل غائب، کل آرام سے اپنے معمولات زندگی گزاریں. اگلا مصرع ہے اگ لگا فجری، فجری فجر کی نماز، بدل اچھا نظری. اگر صبح کے وقت بادل کو ہے نا ان کو آگ لگی ہوئی ہو، پیلے و سرخ ہوں، تو پھر یہ یوں سمجھ لیں کہ اب سارا دن بارش ہوتی رہے گی. آئندہ نوٹ کر لیں یہی کچھ ہوگا. آپ بارش کے دن میں جو خاص طور پر سردیوں کے دن ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں. اب اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، سر پٹکتے رہیں گے. انگریز کیا کہتا ہے؟ انگریز کہتا ہے ریڈ اسکائی ایٹ نائٹ شیفرڈ ڈیلائٹس. بادل اگر رات کے مراد وہی مغرب کے وقت، ریڈ اسکائی ایٹ نائٹ شیفرڈ ڈیلائٹس. وہ جو چرواہ ہے بکریاں چرانے والا، وہ بہت خوش ہو جائے گا، ہاں کل مطلع صاف ہوگا. ریڈ اسکائی ایٹ مارننگ شیفرڈ وارننگ. اب سر پٹکتے رہیں اگر ترجمہ کرنا چاہیں تو دونوں زبانوں پر گرفت ہونی چاہیے. میں مبارکباد دیتا ہوں جناب ملک اپنے پروفیسر ڈاکٹر غلام علی صاحب کو، اور انہی کے توسط سے ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز جناب عبدالعزیز طاہر صاحب کو. مقتدرہ قومی زبان کا بھی کچھ اس میں حصہ ہوگا. پاکستانیوں کو ڈاکخانہ ملانے کی عادت ہے، کچھ آپ سے بھی رشتہ نکل ہی آیا. آپ کی بلیکس لا ڈکشنری نہ صرف میں نے اس کا 2 لیٹر ترجمہ کیے تھے، بلکہ میرا خیال ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پیسے لے کر اس کی اشاعت کا بھی میں نے ہی بندوبست کرایا تھا. تو آپ سے بھی رشتہ نکل آیا. باقی اوپن یونیورسٹی تو میرا اپنا گھر ہے، یہاں پہلی میری ملازمت تھی. تو میرا خیال ہے کہ کچھ اس طریقے کی اتنی ہی باتیں ہیں میرے پاس. وقت بھی کافی میں نے لے لیا آپ کا، 15 منٹ سے زیادہ نہیں لیا. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری باتیں سنی. ڈاکٹر غلام علی صاحب کا ایک دفعہ پھر شکریہ. السلام علیکم. یہ ترجمہ بہت ڈاکٹر صاحب اس پر جو گفتگویں ہوئی عالمانہ بھی ہو گئی، اور ڈاکٹر صاحب نے کہا گپ شپ بھی ہو گئی، تو گنجائش تو اس کے بعد کوئی نہیں رہی. نہ عالمانہ تھی تو دونوں پہلو ہو گئے. یہ بہت حساس ہے. یہ بالکل طے ہے کہ مترجم
مشین ہو تو وہ بھی صاحب علم ہو، اس کا کارپس، اس میں جو ذخیرہ الفاظ ہے وہ بہت وسیع ہوگا تو تب ہی ہے، ورنہ یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے ترجمے میں کہ صوفیاء نے تو یہ کہا ہے کہ حتیٰ کہ ایک زبان میں بھی اگر بات کمیونیکیٹ کرنا چاہیں تو وہ 100% ابلاغ نہیں ہوتی، ممکن نہیں۔ مولانا رومی کا ایک ان سے منسوب ایک شعر ہے، وہ یہ ہے کہ من گونگے خواب دیدے ہو عالم تمام کر، کہ میں ایسا گونگا ہوں جس نے ایک خواب دیکھا ہے اور ساری دنیا بہری ہے۔ من عاجزم سے گفتن ہو خلقت شنیدن اش، میں کہنے سے معذور ہوں اور وہ جو سننے والے ہیں وہ چونکہ بہرے ہیں تو سننے اور سمجھنے سے معذور۔ یہ مولانا رومی نے زیادہ تر اس پر بات کی ہے، وہ ان کا اسکول آف تھاٹ ہے کہ ایک ہی زبان میں کہنے، یعنی متکلم اور سامع دونوں کی زبان ایک ہو تب بھی ابلاغ 100% نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کچھ شرائط مختلف جگہوں سے اکٹھی کی جا سکتی ہیں، رکھی ہیں، کہ صرف ایک صورت ہے 100% ابلاغ کی، جو مافی ضمیر ہے یا آپ کے قلب و رواں میں اور ذہن میں جو کچھ ہے، یہ سامع تک پہنچانے کے لیے اس کی جو اہم ترین شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ دونوں ایک جیسے علم والے ہوں، ایک جیسی تربیت ان کی ہوئی ہو، ایک ہی ماحول میں ہوں۔ کئی چیزوں کے بعد آخری یہ ہے کہ جب بات ہو رہی ہو تو بات کرنے والا جتنا خوش یا دکھی ہے اتنا ہی سننے والا خوش یا دکھی ہو تو ابلاغ ہو سکتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ خواجہ غلام فرید کا مجھے شعر اس کی کافی ہے بڑی کہ کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ مل، منہ دھوڑ مٹی سر پایوں، سارا ننگ نموس ونجایوں، کوئی پچھڑ نہ ویڑھے آیوں، ہتھوں الٹا عالم کھل، یعنی اور بلے شاہ کا، آپ میاں محمد بخش کا دیکھ، خود علامہ اقبال کے 20 اشعار ہیں، ڈاکٹر صاحب کریکٹ کر دیں مجھے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نا امید استم دے یارانے قدیم، کہ میں اپنے ساتھ رہنے والے دوستوں سے مایوس ہوں، تور من سوزت کے می آیت کلیم، میرا تور جل رہا ہے کہ کوئی کلیم آئے۔ ایک اور جگہ انہوں نے فرمایا ہے پس از من شیر من خوانندو دریا بندو می گوین، کہ میرے رخصت ہونے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد لوگ میری شاعری پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے اور کہیں گے جہانی را دیگر گن کر دیا مرد خدا گاہی، کہ ایک خدا گاہ انسان نے دنیا کا بالکل نقشہ بدل دیا پازیٹیولی۔ حتیٰ کہ علامہ اقبال کے آخری ایام کی ایک دو بیتی ہے جو رخت خیش بر بستم از این دیر، جب میں اس دنیا سے سفر کرنے لگا ہمیں گفتند باما آشنا بود، تو سب لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارا دوست تھا، یار تھا، ولیکن کس نہ دانستی مسافر، لیکن کسی کو یہ پتہ نہ چلا کہ اس اجنبی نے چے گفتو باقی گفتو از کجا بود، کیا کہا، کس سے کہا، اور جو کچھ کہا اس کے سورسز کیا تھے۔ سو یہ ہے بہت حساس مسئلہ۔ اب تک جو ترجمے ہو چکے ہیں ہمارے پاکستانی زبانوں میں، پاکستانی مشرقی زبانوں میں، مولانا علامہ اقبال کے دیکھ لیں تراجم، یا کشف المحجوب کی، ہم دو چیزوں کی مثال دیتے ہیں۔ کشف المحجوب کے بہت ترجمے ہیں جس میں ایک سطح پہ آ کے مترجم خود ہی صاحب تصنیف ہو جاتا ہے، اور وہ جس نے کیا اچھا ہے صاحب تصنیف خود ہی ہو جاتا ہے۔ اور علامہ اقبال کی تو بہت سی تراجم ہیں جو آپ دیکھیں کہ اس میں اقبال کہاں ہے۔ اس میں بھی ڈاکٹر صاحب میں آپ کی خاص توجہ کے لیے علامہ کا ہی ہے، ایک دو بیتی ہے، زمن بر صوفی و ملا سلامی، کہ میری طرف سے صوفی اور مولوی کو سلام پہنچائے، اور سلام بھی اس طرح کا ہے جو قرآن ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ والا ہے۔ زمن بر صوفی و ملا سلامی، کہ پیغام خدا دادند مارا، کہ میری طرف سے صوفی اور ملا کو سلام پہنچانا جنہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا۔ ولی تعویل شندر حیرت انداخت، لیکن اس کی توجیہ، تفسیر اور تعویل نے حیران کر دیا۔ خدا و جبرائیل و مصطفیٰ، جو بھیجنے والا خدا ہے وہ بھی، اور جو لانے والا جبریل ہے اس کو بھی، اور جس تک پیغام پہنچا اس تک بھی۔ یہ ترجمے کا معاملہ ہے اتنا حساس، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یا مشین اتنی طاقتور ہو جائے
کہ اس کے پاس وہ کارس ہو جس سے امید کی جا سکتی ہے. بلینس کا ڈیٹا صاف ظاہر ہے وہ بگ ڈیٹا ہوگا, ڈیٹا سائنس ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے, سب کچھ یہ کر سکتے. ادروائز یہ دونوں زبانوں کا کوئی ماہر نہیں ہوگا تو یہ ممکن نہیں ہے ابلاغ. وہ غالب کے کو سادہ سے مثال دیتے ہیں. کو غالب کا ایک شعر ہے کہ تھی خبر گرم کے غالب کے اڑے گئے پرزے, دیکھنے ہم بھی گئے پہ تماشا نہ ہوا. اس کا انگریزی ترجمہ کسی نے کیا ہوا تھا, the news was hot that spare parts of غالب will fly. We also went to see but the show did not hold. یہ ہو سکتا ہے, اس کے امکانات ہیں. تو اس بنا پر لیکن دنیا کو جتنا ترجمے نے دیا ہے علم, دانش اور بصیرت کسی اور چیز نے نہیں دی. خاص طور پر عباسیوں نے یونانیوں سے وہ کتابیں لیں اور ان کے ترجمے کرائے, اس کے بعد یہ ہو. اور اس آپ دیکھ لیں تو بہت سی باتیں تو وضاحت کہیں بھی نہیں جا سکتی. علامہ اقبال کا ایک مصرع بھی ہے کہ براہن حرف نہ گفتن کمال گویا ہستہ. تو بہت سی تحریریں ہیں جو بزرگوں نے کہیں سے ترجمہ کیے, کچھ اپنا رنگ بھی دیا ہے وہ ترجمے کرنے میں بھی, لیکن اس کا فائدہ بہت ہوا. یہ ترجمہ کلید اور کی ہے کسی بہت بڑے خزانے کو کھول کر اپنے کام میں لانے کے لیے. تو اس بنا پر اس کی بہت اہمیت ہے. میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا میں بھی اس بات کا قائل ہوں اور تائید کرتا ہوں, اگرچہ ہماری یہ حیثیت کوئی نہیں ہے, کہ ڈاکٹر صاحب کو بہت سے تمغے دیے جانے چاہیے. اور ہماری محرومی بھی یقین کریں یہ ہے کہ ہم سارے اسلام آباد میں ہیں اور نیشنل بک فاؤنڈیشن بھی بہت عمدہ کام کر رہی ہے. ڈاکٹر کامران صاحب بہت ایکٹیو بھی ہیں, پازیٹیو بھی ہیں. اسی طرح سے توقیر صاحب بھی ادھر بیٹھے ہیں, میرے بالکل ان سے نہ میں ابھی اسلام آباد آیا تھا اس وقت سے ہے پنجاب یونیورسٹی سے تعلق, اور خود ڈاکٹر ناصر محمود صاحب بھی ہمارا بڑا پرانا رشتہ تعلق. تو یہ ہے کہ وہ پنجاب یونیورسٹی سے یہاں تشریف لائے, میں بھی اپنی ساری سروس وہاں کرتا, اور ڈاکٹر صاحب سے بھی کئی دفعہ سیٹنگ ہوئی. ہم بہت سا کام مل کر سکتے ہیں اور اس کو کوشش کرنی چاہیے. اچھا, ترجمے کے حوالے سے ایک اور بھی دلچسپ ہے. ایک رچ لینگویج کے ٹیکسٹ کو آپ اگر ایک کمزور زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو وہ مسئلے بھی آ جاتا ہے. وہ پھر آپ کے علم و دانش ہے کہ کیسے کر سکتے. میں نے راجہ انور صاحب کی ایک کتاب ہے قبر کی آغوش. اچھا, اس کا ترجمہ وہ اردو میں تھی. اچھا, وہ یعنی میرے لیے بھی ایک میں نے لرننگ میری ہوئی ہے اس سے, میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے. افغانستان کے خاص ٹائم کے کلچر کو, ان کے جیل کے نظام کو, حکومتی نظام, اور اس کو سمجھنے کے لیے وہ ایک کمال ڈاکیومنٹ ہے. تو اچھا, میں انجوائے کرتا رہا اس کو ترجمہ کر. 2.5 سال وہ پل چرخی جیل میں رہے, تو اس کو انہوں نے وہ ان کا قلم بھی, لکھنا بھی کمال, ان سے کوئی سیکھے, اتنی خوبصورت تحریر ہے. اچھا, وہ افسانہ اور ناول ہو جاتا تھا کہیں جا کے. خیر, میں نے ترجمہ کر لیا, میرے کولیگ بھی ڈاکٹر محمد ناصر صاحب, ہم دونوں نے مل کے ترجمہ کیا, اور 400-500 صفحے کی کتاب ہے, اس پر ایک مقدمہ لکھا. راجہ انور صاحب کی مسز افغان ہے, پرشین اسپوکن. راجہ صاحب نے مجھے خود بتایا, وہ مجھے روز تانے دیتی ہے کہ وہ اصل کتاب سے ترجمہ بہتر ابلاغ ہوتا ہے چیزوں کا. اس کی اچھا ہم نے بھی کوشش کی کہ ٹھیک ترجمہ ہو, ترجمہ نہ لگے, توازات تحریر لگے. لیکن یہ ہے کہ اس رچنس جو زبان میں ہے اس کا بھی بڑا دخل ہے اس میں. کچھ اضافتوں والی زبانیں غیر اضافتوں والی زبانوں سے بہت بلیغ ہو جاتی ہیں. ہاں, تو اس بنا پر یہ مینول بھی کہیں اس میں شریک ہو ترجمے میں, وہ توانائی شامل ہو تو بہت ہی, کیونکہ یہ لفظ ہیں یہ الہام ہوتے ہیں. خود علامہ اقبال کی پھر مثال دیتے. علامہ اقبال کے 2 خط ہیں سعید نفیسی, پروفیسر سعید نفیسی کے نام نثر میں ہیں. وہ جیسے گرامیٹیکل مسٹیکس بچے کرتے ہیں چھوٹے پرائمری اسکول یا مڈل کے, اس طرح کے ہیں, لیکن اس کی شاعری الہام ہے. یہ علم و فضل, مطالعے اور انٹیوشن سے اور توفیق سے آدمی بعض اوقات اس جگہ پہنچ جاتا ہے, پھر وہ اجتہاد کا درجہ حاصل کر لیتا ہے کچھ لکھنے میں. تو ایسے مجتہدوں میں خود ڈاکٹر صاحب بھی بڑا نام ہے, اور غلام علی صاحب تو ٹیکنیکلی بھی ایکسپرٹ ہیں. چونکہ میں بھی شاید ہزاروں صفحے میں نے ترجمے کیے, لیکن فارسی ادب کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے
وہ اس وقت تو انسائکلوپیڈیا لکھتے تھے، اس کے لیے ضرورت ہوتی تھی، ہم اتنے فلوئنٹ ہو گئے تھے کہ وہ ایک بندہ پڑھتا جاتا تھا، ساتھ لکھواتے جاتے تھے. تو اس بنا پر ترجمے کی اہمیت کسی اور علم سے بڑھ کے کہ آپ صدیوں کی محنت کی بجائے اس محنت سے جس قوم نے کی ہے، جس اسکالر اور اسکالرلی سیگمنٹ نے کی ہے، اس کو آپ چند دنوں میں ترجمہ کر سکتے ہیں. یہ مشین ٹرانسلیشن اس سطح پر پہنچ جائے تو اس کا بہت ہی جلدی نتیجہ نکل آئے گا، یقین اس حد تک پہنچ بھی جائے گا. تو اس بنا پر اس طرح کے نشستیں، سیمینار منعقد کرنا بہت اہم ہے کہ یہ ایک دفعہ وارن کرنے والی بات ہوتی ہے. اس اہمیت پر سب لوگوں کو حساس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ بھی کام ہے اور کرنے کا ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے. تو اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں ترجمہ ہونی چاہیے، ترجمہ کرنی چاہیے. وقت کے ساتھ چینج ہو رہا ہے، لیکن خرابی جو ہو رہی ہے، بہت سا یہ چیزیں آئی ہیں کہ ہمارے بہت سارے ریٹائرڈ لوگ، خاص طور پر جو بیوروکریسی وغیرہ میں ہوتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد کتابیں لکھتے ہیں. اچھا، اگر ریٹائرمنٹ کے بعد کتابیں نہ لکھیں تو اس سے پہلے تو لکھ نہیں سکتے. اگر اس وقت لکھیں جب وہ ملازمت میں ہو تو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں وہ خود. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو صاحب اثر لوگ ہیں وہ ان علوم کو، تہذیبی اور تمدنی علوم کو سمجھتے ہیں یہ بیکار ہے. یہ آج کل بھی چل رہا ہے کہ رائٹ سائزنگ بھی ایک بالکل فریب دہندہ نام ہے، وہ ڈاؤن سائزنگ ہی ہو رہی ہوتی ہے. اور جو مؤثر لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ تہذیبی اور تمدنی ادارے جو ہیں، یہ کام ہے جو یہ ایکسچیکر پر بوجھ ہے. اور بار بار، یعنی مجھ سے بھی ادارہ فروغ قومی زبان کے ایک ذمہ دار کے سے بار بار پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی ارننگ کیا ہے. میں نے انہیں کہا اکثر آپ ٹائم دیں، آپ کو بتاتے ہیں یہ ڈائریکٹ ارننگ کوئی نہیں ہوتی ان کی. اور یہ اس ملک کا حال ہے جس کا تصور دینے والا ایک شاعر اور ادیب ہے، اور جس کو عملی شکل دینے والا ایک قانون دان، ایک سوشل سائنٹسٹ ہے. خود جسٹس جاوید اقبال نے اپنے وہ آپ بیتی میں اپنا گریباں چاک میں لکھا ہوا کہ مجھ سے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کے والد صاحب کیا کام کرتے تھے، کہتے تھے میں بتا نہیں سکتا تھا. وہ اس لیے کہ فکری کام کرتے تھے. میں نے مجھ سے جن ذمہ داروں نے پوچھا آپ کی ارننگ کیا ہے، میں نے کہا سر یہ ارننگ براہ راست نہیں ہوتی. برٹش لائبریری لندن کا چیف اکاؤنٹنٹ شام کو اپنے ہیڈ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آج ہم نے کیا کمائے ہیں، لیکن وہ اس ایک دن میں جتنا کماتا ہے اس کی تفصیل میں نے بتائی کہ یہ انڈائریکٹ ارننگ ہوتی ہے. آپ فکری طور پر اگر بے اساس ہو گئے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنا اور باپ دادا کا سب کچھ کا نام بھول گئے اور کہاں سٹینڈ کرتا ہے کوئی ایسا آدمی. قومیں اپنے فکر اور نظریے پر چل رہی ہوتی ہے. دنیا دوسرے ملکوں کے لوگوں کے دلوں میں گھر بنانے کے لیے کلچرل سینٹر کھول رہی ہے، کلچرل آرگنائزیشن کھول رہی ہے. ادبی، فنون لطیفہ کی، موسیقی کی، مصوری کی تقریبات کریں. اسی سے ہی ہوتا ہے، اسی سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. یہ محبت کا دائرہ ہے جو اس سے کوئی بے دخل ہی نہیں ہوتا. لیکن افسوس ہم اس کو کر نہیں رہے. ملک ہمارا بنا کہ ہم اپنے نظریے کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، اور ہم نے تہیہ کر لیا کہ یہ نظریہ کیا ہوتا ہے اور اس کے لیے ہمیں ارننگ ہے. نظریہ ارننگ اس طرح سے نہیں ہوتی. لیکن آپ سمجھا کوئی نہیں سکتے. HEC چلے جائیں یا اور بھی کہیں پہ بات کر لیں، وہ کہتے نہیں یہ کیا بات کر. بہت ہی عمدہ کام لوگوں نے کیے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. ہمارے ہاں جو بڑے نامور لوگ ہوئے ہیں، آپ وائس چانسلر کا بھی دیکھ لیں، یہ لوگ پڑھے لکھے تھے. حمید احمد خان ہمارے پنجاب یونیورسٹی کے نامور وائس چانسلر، یہ انگریزی کے پروفیسر. انہوں نے پابندی لگائی پنجاب یونیورسٹی کے مجھے خط کوئی انگریزی میں نہ آئے، اردو میں. اور پرفارمنس پتہ چلا دگنا بہتر ہو. غالب پر کتابیں لکھی ہیں، مضامین لکھے ہیں، اور انہوں نے ہی جو پنجاب یونیورسٹی کے 2 امتیازات ہیں سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز میں، ایک وہ تاریخ ادبیات مسلمان ہے پاکستان و ہند ہے، انہی کے دور میں مکمل ہوا ہے. ہاں غالب پر، ہاں، اور صدیاں منائی گئی ان کی. دیکھیں جو اعلیٰ ذوق لوگ ہیں، یہ ذوق ہے یہ اسٹرینتھن کرتا ہے آپ کے تخیل کو.
اور یہ تخیل سٹرنتھن ہو کے صرف اس شاعری ادب اور موسیقی تک نہیں رہتا، آپ کے اپنے فیلڈ میں بھی چلا جاتا. تو اس بنا پر ہم کچھ کنفیوژن کا معاملات میں شکار ہیں، جس میں ایک یہی ترجمہ ہے. آپ ابھی کسی سے بات کر لیں پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ میں، زیادہ تر استثناء تو ہر اس میں ہے، وہ کہیں گے وہ مترجم ہے. حالانکہ یہ سخت کام ہے. تبازات تحریر آپ کے لیے کھلا میدان ہے، جو دل کرے لکھتے رہے. لیکن جب آپ نے ترجمہ کرنا ہے، آپ نے فریم میں بند ہے. دیانتداری کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ابلاغ کے وہ سارے اسلوب اس میں خیال رکھے جانے چاہیے. اور بات بھی جو ایک اور آدمی نے کہی ہے 200 سال 300 سال پہلے، اس نے آپ نے وہ ماحول بھی نہیں دیکھا ہوا، آپ نے وہ پہنچانی ہے. تو یہ سخت کام ہے، اور محققین سے زیادہ اگر نہیں تو برابر کا درجہ مترجمین کا بھی ہے. اور یہ بڑا سخت کام ہے اور ہمت والا کام ہے کہ آپ ساری محنت کر لیتے ہیں، پتہ چلتا ہے اس ٹائٹل پہ آپ کا نام بھی نہیں لکھا جاتا، وہ درمیان میں کہیں ہوتا ہے کہ ترجمہ کس کا ہے، حالانکہ اس نے جو پڑھ رہا ہے اس تک تو اس نے پہنچایا ہے جس کا نام. تو اس بنا پر مترجمین کو سلیکٹ کرنا چاہیے. یہ بہت بڑا کام ہے. یہ ایسا ہے جو اپنی ساری انرجی لگا کر نام کسی اور کا روشن کرتے ہیں، دو لوگوں کو ملا دیتے، خود تو بیچ میں اس کے بعد نکل جاتے ہیں. تو اس لیے میں ڈاکٹر غلام علی صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، ڈاکٹر ناصر محمود صاحب کو، ڈاکٹر ساحر صاحب کو، اور آپ سب لوگوں کو. یہ ایک تحریک ہے جو شاید یہاں کے 2-3 کمروں میں ہو، جو ٹرانسلیشن سٹڈیز میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کا پروگرام ہے، لیکن یہ بہت بڑا کارنامہ ہے جس کے نتائج وقت گزرنے کے ساتھ بہت ویزیبلی نہیں پتہ چلتا کہ یہ اس موومنٹ کا نتیجہ ہے. لیکن اس سے آپ اس ملک و قوم کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. اور ایک دفعہ پھر آپ کو مبارکباد. اور اس سلسلے میں نیشنل بک فاؤنڈیشن ہے، یا آپ لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں، اور وہ دوست بھی جنہوں نے کام کیا، آپ بھی سر تشریف لے آئیں کسی وقت ادارہ فروغ قومی زبان میں، مل بیٹھے کہ کیا کر سکتے ہیں مل کے. وقت بہت محدود ہوتا ہے، 2-3 سال کا پتہ بھی نہیں چلتا اور چیزیں آگے بڑھ جاتی ہیں. اور اگر ہم سمجھیں کہ ہم ٹھیک ہے ایک جگہ بیٹھے ہوئے کچھ کا، ہمارے بیٹھنے سے بھی ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں، کیونکہ دنیا بہت تیزی سے آگے جا رہی ہے، علم بہت تیزی سے آگے جا رہا ہے. تو ہمیں بھی اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے. 24 کروڑ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہماری طرح عزت و احترام سے بیٹھے ہیں. اور اس کو پے کرنے کا صرف لفظی نہیں ہے کہ میں صبح اٹھوں اور اللہ تعالیٰ کا 10 دفعہ شکر ادا کروں اور اپنی ڈیوٹی پر بھی نہ جاؤں. تو پریکٹیکلی بھی ہمیں جو کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. ویسے تو ہمیشہ ٹرننگ پوائنٹ ہی رہتے ہیں کیونکہ چیزیں تیزی سے آگے، یہ زیادہ ہی حساس ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہ ترجمے والے کام کو جتنا آگے بڑھا سکیں اس کا بہت ہی عمدہ کام ہے. اس کا عملی طور پر ہے کہ ہمیں بہت اہم کتابیں 10 15 20 طے کر کے ان کو جتنا جلدی ہو ٹھیک طرح سے ترجمہ کر کے اہل علم کو پیش کرنی چاہیے. بہت شکریہ سر. سب سے پہلے تو میں اپنے دوست بھائی ڈاکٹر غلام علی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. کمال ہے کہ بس انہوں نے بہت ہی تھوڑے سے عرصے میں ایک علوم ترجمہ کا بنیادی انسائکلوپیڈیا دے دیا ہے کہ دنیا بھر میں ترجمے سے متعلق جو اصطلاحات سازی ہوئی ہے اس کو کیسے ڈیفائن کرنا ہے، اس کی فلسفی کیا ہے. اور جیسے ہمارے دوست فرق صاحب فرما رہے تھے کہ اس میں ہم نے اپنی لوکل مثالیں بھی ہر صفحے پر دی ہیں. تو اس لیے ایک یہ بہت ہی ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے روشنی کے، بصیرت کے دروازے جو ہے وہ کھولتی ہے. ڈاکٹر غلام علی تو کیپٹن تھے، کیپٹن کے ساتھ جناب ڈاکٹر عبدالقادر صاحب تھے، ڈاکٹر فرق تھے، ڈاکٹر لبنہ تھیں. ان میرے 4 دوستوں نے بڑے تھوڑے سے وقت میں نا یہ ایک جو بنیادی علم تھا اور اس علم کی جو اصطلاحات ہیں ان کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیفائن کر دیا. مسئلہ یہ ہوتا ہے، میں بچوں سے اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے بچے اب ہمارے ہاں لغت دیکھنے کا رواج نہیں ہے. وہ ناول پڑھ رہے ہیں، وہ افسانے کی کتاب پڑھ رہے ہیں، وہ کوئی بھی علمی کتاب پڑھ رہے ہیں تو گیس مین کرتے ہیں کہ یہی مطلب ہوتا ہے. تو میں ان سے اکثر نا چھیڑنے کے لیے وہ پوچھتا رہتا ہوں کہ غالب نے بہت ساری جگہوں پر نا ایسے لفظ استعمال کیے ہیں جسے ہم مترادف کہتے ہیں یا مرادف کہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ غالب تو اتنا بڑا آدمی تھا، فارسی زبان پر اس کی کیا دسترس تھی،
اردو کا کتنا بے نظیر آدمی تھا. اگر یہ ہم معنی الفاظ ہیں تو وہ بڑا عاجز شاعر ہے کہ مطلب ان کو برت رہا ہے, اسے تو نئی نئی چیزیں لانی جائیں. تو وہ ایک مصرے کے اندر 3-4 جو ہے وہ لفظ لے آتا ہے, اور وہ آپ بچہ مجھے بتاتا ہے کہ سر ان کے تو ایک ہی معنی. میں اس سے کہتا ہوں کہ یار یہ ہم راز ہے, یہ ہم نشیں ہے, یہ ہم مشرب ہے, جلیس ہے. وہ کہتا ہے سر ایک ہی مطلب ہے نا, یعنی ساتھ بیٹھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار ڈکشنری جا کر دیکھو تاکہ تمہیں بنیادی معنویت کا احساس ہو, اور اس کے بعد تم لٹریچر پڑھ رہے ہو تو مرادی معنی, اس کے اصطلاحی معنی تک تمہاری رسائی ہو. چونکہ وہ لٹریچر پڑھتے ہوئے, ٹیکسٹ پڑھتے ہوئے گیس مین کرتے ہیں, جس کی وجہ سے نا وہ ہمیشہ الجھاوے میں رہتے ہیں. اس حوالے سے یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے, اور اس کو میں اس لیے بہت اہمیت دے رہا ہوں کہ یہ ایک ڈکشنری ہے ان ٹرمینالوجیز کی جو ٹرانسلیشن اسٹڈی کے پورے اس دائرہ کار کو جو ہے وہ کور کرتی ہے. یورپ میں تو بہت رواج ہے کہ وہ فلاسفی کی, لٹریچر کی, کرٹیسزم کی, تھیریز کی, مختلف علوم و فنون کی ٹرمینالوجیز پر مبنی ڈکشنریاں ہوتی ہیں, اور ہمارے ہاں بالکل اس کا رواج نہیں ہے. بس ایک آدھ تھیسارس تھا جو یہاں مطلب وہ کیا گیا, اور وہ کام بھی آگے پھر چل نہیں سکا. تو لہٰذا غلام علی صاحب پائنیئر ہیں. اگر اس میدان میں کوئی چھوٹا موٹا پہلے کام ہوا ہے تو اس کی بھی اہمیت ہے, لیکن یہ ایک بھرپور کام ہے, اور یہ اس دعوے کے ساتھ یہ انہوں نے پیش کیا ہے کہ اس میں تمام علوم ترجمہ کی چیزیں جو ہیں وہ آ گئی ہیں. تو لہٰذا جناب ڈاکٹر غلام علی صاحب اور ان کے ٹیم ممبر جو ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. پھر یہ ہے کہ جناب یہ کتاب چونکہ ہمارے ایک قومی ادارے نیشنل بک فاؤنڈیشن نے چھاپی ہے. نیشنل بک فاؤنڈیشن سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا بہت پرانا رشتہ ہے. انہوں نے ہماری نصابی کتابیں بھی چھاپیں, ہمارے اساتذہ کی بھی بہت کتابیں انہوں نے چھاپیں. لہٰذا نیشنل بک فاؤنڈیشن کے ساتھ ہمارا ایک دلی تعلق ہے اس ادارے کے ساتھ. میں مراد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا کرم فرمایا. سرکاری ادارے جو کتاب چھاپتے ہیں نا, تو وہ کتاب ایک نظر ہی میں نظر آتی ہے کہ سرکار نے چھاپی ہے, کیونکہ اس میں اتنے رنگ کے کاغذ جو ہے نا وہ موجود ہوتے ہیں, ہر گرام کے کاغذ ہوتے ہیں. تو یہ کتاب جو ہے اس میں ایک ہی کاغذ جو ہے نا وہ پوری کتاب میں برتا گیا ہے, اور نہایت خوبصورت ہے وہ کاغذ بھی, چونکہ بہت جاذب نظر ہے. تو دھیمے سر والا کاغذ ہے, تھوڑا مٹیالہ ہے, اور جو چیز اس کلر کی ہوتی ہے نا اس کے اندر وہ فقیرانہ رویے موجود ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ بہت سر آپ نے کمال کیا. ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, بہت خوبصورت گفتگو ہمارے استاد محترم ہیں, اور انہوں نے سلیم اظہر صاحب نے کی ہے. میں تو ہمیشہ سے ترجمے کو نا ایک صوفیانہ عمل سمجھتا ہوں, چونکہ جو عزت اور عظمت اور جاہ و جلال جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, اشارہ فرمایا, وہ تو مصنف کو حاصل ہے. ہم تو ترجمہ نگار کا نام کہیں بہت سارے مختصر سے اس میں رکھتے ہیں, اور کہیں اندر اس کا ذکر آتا ہے, باہر تو مصنف کا نام ہوتا ہے کہ جی اس کی کتاب فلاں زبان میں ترجمہ ہو رہی ہے. یہ جو نگیشن ہے نا اپنی, یہ بڑا کمال ہے. یہ یا صوفی کرتا ہے یا ترجمہ نگار کرتا ہے, اگر وہ واقعتاً ترجمہ نگار ہے. دوسری بات یہ کہ مجھے ایک کہانی وہ یاد آ رہی ہے, جب 2 ملکوں کے 2 تہذیبوں کے 2 زبانیں بولنے والے مختلف مصور, ایک مانی اور ایک بہزاد, وہ بڑے مصور تھے, اور ان کے درمیان بادشاہ وقت نے وہ ایک کہتا تھا کہ میں اس فن کا امام ہوں, اور دوسرے نے کہا کہ میں اس فن کا جو ہے نا وہ خدائے فن ہوں. تو انہوں نے کہا چلیں پھر مقابلہ کرا لیتے ہیں. تو ایسا ہی کوئی حال ہوگا جس کے اندر انہوں نے ایک پردہ کھینچ دیا, اور ایک طرف جناب مانی صاحب کو کہا کہ, اور ایک طرف جو ہے نا انہوں نے بہزاد کو کہا کہ آپ اپنے اپنے کمالات کا مظاہرہ کریں. کچھ وقت دیا گیا کہ اس کے بعد ہم اس کو اوپن کریں گے, اور پھر لوگ آئیں گے اور اس کا فیصلہ کریں گے کہ کون بڑا مصور ہے. تو ایک مصور صاحب نے تو جناب پہلے دن سے اس پر ورکنگ شروع کر دی, اور بڑا
اپنے رنگوں سے، اپنے جناب مطلب ایک اس سے. دوسرے نے کوئی پیسٹ سا بنایا اور اس نے نا پالش کرنا شروع کر دیا اپنی دیوار کو، جو اس کے حصے کی دیوار. 10-15 دن کا اگر وقت تھا تو 10-15 دن اسی کام میں گزر گئے. اور جس دن وہ ایک رات پہلے انہوں نے دیکھا، جو انتظامیہ تھی، کہ جناب کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تاکہ کل اس کی اناگوریشن سیرمنی ہے، تو پتہ چلا کہ انہوں نے تو بڑی تصویریں اس پہ بنائی ہوئی ہیں. اور یہاں تو بالکل ایک وہ انہوں نے پالش والش کر دی دیوار مطلب ہے کیا ہے، تو اس پر تو کچھ بھی نہیں بنایا. اور ایک رات باقی تھی اور کام ختم ہو چکا تھا. ویری نیکسٹ ڈے تقریب رونمائی ہونی تھی اور دونوں کا فیصلہ ہونا تھا کہ کون ان دونوں میں سے خدائے فن ہے. جب وہ درمیان والی جو ایک وقتی دیوار بنائی گئی تھی وہ ہٹائی گئی، تو جو اس دیوار پر بنایا گیا تھا وہ نہایت ہی حسن و جمال کے ساتھ اس دیوار پر موجود تھا. یہ مصنف تھا اور وہ ترجمہ نگار تھا. اس مثال سے آپ کو ترجمے اور تصنیف اور ترجمے کے درمیان صدیوں سے جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، صوفی نے کہا کہ وہ ایک ہی زبان ہونی چاہیے تاکہ متکلم اور سامع ایک ہی زبان کو ایک ہی سطح پر یا قریب ترین سطح پر جاننے والے ہوں، تاکہ جو اظہار ہے اور ابلاغ ہے وہ اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ ہو سکے. تو بہت سارے لوگ آئے، کسی نے ترجمے کی مخالفت کی کہ ترجمہ نہیں ہو سکتا. ایسی بہت ساری بحثیں، مثالیں ہمارے لٹریچر میں موجود آئیں گے. کسی نے کہا کہ وہ پیغمبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرع آرزو کر دے. تو کہا کہ یہ ترجمہ نہیں ہو سکتا. اور مثالیں بھی موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے متن، اس کو تو آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے اس کے بین السطور جو تہذیب موجود ہوتی ہے، اس کو جو ترجمہ نگار ہیں اگر اس بین السطور پھیلی اور بکھری ہوئی تہذیب کو اپنے اس کے تمام تر خد و خال کے ساتھ سامنے لاتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. جو جتنا زبان کو سمجھتا ہے، زبان کی تہذیب کو سمجھتا ہے، اس ملک کی آب و ہوا کو سمجھتا ہے، اس کے موسموں کو سمجھتا ہے، اس کے رویوں کو سمجھتا ہے، اس کے کلچر کو سمجھتا ہے، اتنا ہی وہ کامیاب جو ہے نا وہ ہوتا چلا جاتا ہے. اب آپ جو ہے نا وہ گلوبل ویلیج کہتے ہیں کہ ایک عالمی گاؤں بن گیا ہے، اور اس میں ایک ایسے آدمی کو لے آئے جو گونگا بہرا ہے، ہماری سنتا بھی نہیں ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے مولانا روم کا شعر سنایا، لیکن وہ نہ سنتے سمجھتے ہوئے بھی کام کرتا ہے، جسے ڈاکٹر صاحب نا مشینی ترجمہ یا مشین پروفیسر کہہ رہے ہیں بھائی، کہ وہ بھی جناب بیٹھ کے ترجمہ نگاری کر رہا ہے. اب صرف دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ 3 چیزیں جب اس پر بات ہوتی ہے نا، ایک تھیریز، لٹریچر میں ہمارے بہت تھیریز آئی ہیں ویسٹ سے، امریکہ سے. ایک لینگویجز کے حوالے سے جو ہے نا وہ بہت ایک وہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں، اور خاص طور پر میرے ملک کی جو 70 زبانیں ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہیں کہ ہمارے ملک میں بڑی ورائٹی ہے زبانوں کی اور 70 ہیں، تو اس پر بڑی بات ہوتی ہے. اور تیسری ایک چیز ہے کہ لینگویجز پر، اس پر اور ٹرانسلیشن پر، ٹرانسلیشن اسٹڈی. میں تھوڑا سا ہمیشہ سے اس فلسفی پر نا غور و فکر کرتا چلا رہا ہوں، تو میری باتیں کتابی نہیں ہیں. میں جب 8ویں جماعت میں تھا، اور اس میں آپ میں سے بہت سارے لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یہ 1980 کی بات ہے، میں نے ایک کتاب پڑھی، اس میں ایک رپورٹ چھپی تھی، اور وہ رپورٹ تھی یونیسکو کی زبانوں کے بارے میں. اور اس میں جو میں مضمون تھا ساتھ جو میں نے پڑھا، تو میرے ذہن میں ہو گیا کہ یہ جو اب ہم نے 365 دنوں کو ڈیوائیڈ کر دیا، آج ترجمے کا عالمی دن ہے، پھر ایک ماں کا عالمی دن ہے، پھر ایک باپ کا عالمی دن ہے، پھر ایک محبت کا عالمی دن ہے، پھر ایک پتہ نہیں استاد کا بھی عالمی دن ہے، پھر اس طرح 365 دن ہمارے گزر جاتے. اس مضمون میں مضمون نگار نے لکھا کہ یہ جو زبانوں کا عالمی دن ہے، یہ دراصل اس واقعے کا، اس کا پس منظر وہ واقعہ ہے جب قائد اعظم محمد علی جناح ڈھاکہ تشریف لے گئے تھے، اور ایک بہت زوردار آواز میں ارشاد فرمایا تھا کہ پاکستان کی قومی اور سرکاری زبان صرف اردو اور صرف اردو ہوگی. تو ایک بنگالی نے خط لکھا تھا اقوام متحدہ کو کہ میرے بہت ظلم ہو گیا اور فلاں ہو گیا. تو یہ عالمی دن اس خط کے حوالے سے مقرر کیا گیا
اور اس کی بنیاد محبت پر نہیں ہے، نفرت پر ہے۔ پتہ نہیں باقی دنوں کے پس منظر کو میں نہیں جانتا کہ ان کی بنیاد کس کس پر ہے۔ اس رپورٹ میں جو 1980 میں نے پڑھی تھی، اس میں تھا کہ پاکستان میں 70، 71، 72 زبانیں بولی جاتی ہیں اور ان میں سے اکثر ڈینجر میں ہیں، مرنے والی ہیں۔ اور ایک زبان جو میرے آج بھی وہ ہے کہ اس کا نام ذرا ڈیفرنٹ تھا، کافر زبان، تو کہا کہ اس کے بولنے والے صرف 300 رہ گئے ہیں۔ اس سال کی جو رپورٹ ہے، میں نے 21 فروری 2025 کو وہ کی جو اس دفعہ رپورٹ چھپی، اور میں نے کہیں تقریر کرنی تھی تو اس کے لیے میں نے وہ دیکھی تو اس میں بھی بندے 300 ہی ہیں۔ میں نے کہا نہ 301 ہوئے ہیں، پچھلے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بال میرے سفید ہو گئے ہیں، نہ 301 ہوئے ہیں نہ 199 ہوئے ہیں۔ تو میں نے میری ایک وہ ہے ایک غیر کتابی میرا مطلب ہے کہ وہ سوچی ہوئی بات ہے کہ جب تک ماں زندہ ہے زبان زندہ ہے۔ زبان اس دن کوئی بھی زبان ہے وہ اس کے بولنے والے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، جس دن وہ ماں مر جائے گی زبان مر جائے گی، اور ماں نہیں مرتی۔ وہ کافر ہو، وہ چترالی زبان بولنے والی ہو، وہ توروالی بولنے والی ہو، وہ فلاں بولنے والی ہو۔ یورپ کی زبانیں ڈینجر میں نہیں ہوتی، امریکہ کی زبانیں کیوں موت کا شکار نہیں ہیں؟ صرف پاکستان کی زبانیں کیوں موت کا شکار ہیں؟ وہ جو ایکسپرٹ ہیں وہ زبان تو جانتے ہیں، اس کے لیے وہ کرتے ہیں، ان کا وہ ایک سلسلہ ہے، لیکن انہیں میرے اس 20 کلومیٹر پر پھیلے ہوئے یہ پہاڑ سے بڑی دلچسپی، انہیں میری وہ 20 کلومیٹر کے ایریے میں پھیلی ہوئی جو میری مٹی ہے اس سے بڑی دلچسپی ہے۔ وہ میری زبان کو پریزرو کرنے سے زیادہ وہ یہ دیکھنے میں بہت جو ہے مصروف کار ہیں کہ اس پہاڑ کے اندر کون سی معدنیات موجود ہیں۔ تو لہٰذا مجھے تھوڑی سی پریشانی ہو جاتی ہے کہ جب کوئی زبانوں کے حوالے سے، میری زبانوں کے حوالے سے کوئی دوسرا آ کر پیسے بھی خرچ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس زبان کو موت سے بچایا جائے، تو میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی تھیریز آتی ہے اور ادھر بڑا غلغلہ اس پر مچتا ہے اور میں پریشان ہو جاتا ہوں، جب تھیری کا بیانیہ یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی ٹیکسٹ ہے اس کے وہی معنی ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ علامہ اقبال کا وہی مطلب ہے جو آپ نے سمجھا ہے، مجھ پر جو مطلب اترا ہے وہ بالکل صحیح ہے فلاں۔ میں 50 سال بعد جب میں نہیں ہوں گا اس بیانیے سے ڈر رہا ہوں جب قرآن کریم کو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ ایک ٹیکسٹ ہے اور اس کے اتنے معانی ہیں جتنے آپ لوگ موجود ہیں، تو مجھے تھیری سے ڈر لگنے لگتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھئی ہم تو قرآن کریم کا ترجمہ کرتے ہوئے اس عالم کو بھی معاف نہیں کرتے، اس تفسیر کرتے ہوئے جو تفسیر بالرائے کرتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، آپ کے صحابہ کے آثار میں جو موجود ہے تعبیر اور تفسیر وہی ہوگی۔ لیکن اگر یہ اب آپ کو ایک اسٹیبلش کیا جا رہا ہے کہ ٹیکسٹ کے بہت معنی ہوتے ہیں اور اتنے ہوتے ہیں جتنے پڑھنے والے ہیں، تو لہٰذا یہ قرآن کریم اور اس کو تو سب سے زیادہ پڑھنے والے لوگ ہیں، تو یہ ہے۔ کل 50 سال بعد جب یہ بیانیہ میری نئی نسل کے ذہنوں میں پروان چڑھ چکا ہوگا کہ ٹیکسٹ کے تو بہت معنی ہوتے ہیں اور ہر آدمی جو سمجھتا ہے وہ درست ہے، تو پھر درمیان میں قرآن لایا جائے گا کہ جناب اب یہ ٹیکسٹ ہے اور اس کے تو اتنے معنی ہیں جتنے آپ لوگ موجود ہیں۔ یہ مسائل ہیں۔ اسی طرح سے ٹرانسلیشن اسٹڈی ہمارے لیے اور ساری دنیا کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم ایک ملک دوسری قوم کے ساتھ، دوسرے ملک کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے تو ترجمے کی ضرورت بہت ضروری ہے۔ لیکن اب تو پہلے لٹریچر بڑے انجوائمنٹ کا ایک ذریعہ تھا، پھر لٹریچر اور زبان کو پاور کا ایک ٹول قرار دیا۔ اب ترجمے کو بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک پاور کے ہتھیار اور اوزار کے طور پر برتا جا رہا ہے۔ ہم ذرا دیر سے سمجھنے والے آدمی ہیں، ہمیں کوئی 50-100 سال بعد معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ کہاں ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ 3 حوالوں سے کام کرنے والے عزیزوں سے، اسکالر سے میری ایک فریاد ہے، زبان پر کام کر رہے ہوں، لنگوسٹک پر کام کر رہے ہوں، تو تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ کام جو پیچھے کہیں ایک ہاتھ موجود ہے اس کا مقصد کیا ہے۔
اگر آپ تھیری پر کام کر رہے ہیں، اچھا وہ مطالعات کرتے ہیں فلاں بھائی، مطلب ہے نا کہ غالب کا مطلب تھیریز آ گئی. میں نے اپنے تھیریز والے دوستوں سے پوچھتا ہوں یہ ایک مطلب ہے کہ کیا فلاں کی تھیری کی روشنی میں غالب کے معنی بدل گئے؟ کہتے ہیں نہیں سر یہ ایک فلسفی ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک صوفی نے، ڈاکٹر صاحب، سید اشرف جہانگیر سمنانی کو 10-12 غزلیں پہنچی تھیں حافظ شیرازی کی، اور ان کی وہ چشتی بزرگ تھے، ان کی مجلس میں سماع ہوتا تھا، کسی قوال نے وہ غزلیں گائیں تو انہوں نے کہا کہ یہ شاعر نہیں ہے، یہ لسان الغیب ہے. ایک صوفی نے کھچوچھا شریف میں بیٹھ کر حافظ کو ٹریبیوٹ پیش کیا کہ حافظ صرف شاعر نہیں ہے، لسان الغیب ہے. وہی یہ ایک جملہ تھا جو ایک صوفی کی زبان سے ادا ہوا، وہ آج تک جاری ہے. یعنی کیا کرٹیسزم تھا جو اب تک چلتا آ رہا ہے. ایک ترقی پسند، بہت بڑے ترقی پسند نقاد نے ایک کتاب لکھی، سجاد ظہیر ان کا نام ہے، بڑے ترقی پسند 20ویں صدی کے بڑے امپورٹنٹ آدمی تھے، بانیوں میں سے ترقی پسند تحریک. انہوں نے بھی یہ کتاب لکھی، اس کا نام ہی لسان الغیب رکھا. تو میں دوستوں سے پوچھتا ہوں کیا ترقی پسند تحریک نے جو کرٹیسزم دیا معنی بدل گئے ہیں؟ کیا غالب کے بجائے ذوق بڑا شاعر ہو گیا ہے؟ کیا علامہ محمد اقبال کے مقابلے میں کوئی ان کے معاصر جو شاعر ہے وہ کوئی آگے چلا گیا نئی تھیریز کی روشنی میں؟ جب نہیں گیا تو یہ اسٹیبلش کیا، کہا کہ 18ویں صدی کا سب سے بڑا شاعر میر ہے، 19ویں صدی کا سب سے بڑا شاعر غالب ہے، 20ویں کا سب سے بڑا اقبال ہے. تو یہ میرے بزرگوں نے کرٹیسزم دیا تھا، یہ تھیری ان کی تھی. تھیریاں تو ہمارے ہاں بہت موجود ہیں. نظام الدین اولیاء نے خسرو کو کہا تھا کہ میاں یہ سبق کے ہندی میں شعر نہ کہو، یہ تھیری دے رہے تھے. اور خسرو نے تو دیباچہ غرۃ الکمال میں جو ہے نا وہ پورا ایک تھیری دی ہے. اور میں جب بچوں سے کہتا ہوں کہ اس تھیری کی روشنی میں فلاں شاعر کا مطالعہ کرتے، نہیں سر، سارتر جو کہہ گیا ہے نا تو اس کی روشنی میں کرنا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یار ہمیں تو یہ سارتر اور ایڈورڈ سعید اور چومسکی صاحب کا اور ان لوگوں کا وہ نہیں ہے، لیکن میں اس بنیادی نقطہ مجھ پر کھلا ہوا ہے کہ یہ کہیں تمہارے ساتھ خرابی ہو رہی ہے جسے ابھی آپ سمجھ نہیں رہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جو عزیز ان 3 درجوں کے ساتھ وابستہ ہیں، ترجمہ نگاری کے ساتھ، لسانیات کے لنگوسٹک کے ساتھ اور تھیریز کے ساتھ، انہیں بہت ہی بچ بچا کر کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت بچ بچا کر کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. میں نے وہ گپ شپ کرنی تھی پروفیسر صاحب کے اظہار کے مطابق. تو آخر میں چونکہ بہت سارے یہاں وہ ہیں، پروفیسر صاحب نے بھی پوچھا تھا پٹواری اور وہ، تو میں بھی پٹواری کا ایک شعر سنانا چاہتا ہوں جو 3 زبانوں میں ہے. شاعر پٹواری ہے، فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب 3 زبانوں میں، فارسی، انگریزی اور پٹواری میں. جی سر. شاعر کا شعر ہے. سر آپ کو تو بیری ہیٹ نشست بودم اٹ گمانی اشنی سی. بیری کے نیچے بیٹھ کے نشست بودم ڈاکٹر صاحب کا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا. بیری ہیٹ نشست بودم اٹ گمانی اشنی سی ایف آئی ہیڈ جے پرے نہ کردم کپر پنی گشنی سی. تو یہ زبانیں ایک دوسرے کو بہت متاثر کر رہی ہوتی ہیں، تہذیبیں ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. کوئی زبان چھوٹی بڑی نہیں ہوتی. صرف یہ ہے کہ کچھ زبانیں، کبھی فارسی عالم دنیا کی وہ تھی، عالم کی زبان تھی، جہان کی زبان تھی، اور جتنی دانش اس کے اندر موجود ہے شاید ہی کسی زبان میں ہو. عربی قرآن کریم کی زبان ہے، الہام کی زبان ہے. عربی زبان میں جو کمالات موجود ہیں وہ اور زبانوں میں نہیں ہیں. انگریزی عالمی زبان ہے، روزی روٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن وہ میری پشتو کا مقابلہ نہیں کر سکتی، میری سندھی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، میری پنجابی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جو باتیں میاں محمد بخش نے کہہ دی ہیں نا، جو باتیں بلے شاہ نے کہہ دی ہیں، شاہ عبداللطیف نے کہہ دی ہیں، خوشحال خان نے کہہ دی ہیں، وہ باتیں وہاں نہیں کہی جاتی. میجر رابرٹی صاحب نے
350 شعر ترجمہ کیے تھے خوشحال خان خٹک کے. علامہ اقبال نے شاہکار بنا کے رکھ دیا. علامہ پشتو نہیں جانتے تھے, انگریزی کی وساطت سے وہاں گئے, راورٹی کو پڑھا. خوشحال کو کیا ٹریبیوٹ پیش کیا, افغانوں کو کیا ٹریبیوٹ پیش کیا, انگریزی میں بھی ان پر لکھا اور فارسی میں بھی لکھا اور اردو میں بھی لکھا, اور ان کی کچھ چیزوں کی ٹرانسلیشن بھی کی ہے. جو محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں, کمند والے شعر ہیں نا, یہ خوشحال خان سے مستفاد ہیں, ان سے استفادہ کیا گیا ہے. یہ شاہین کی جو علامت ہے, جو جس پر ڈاکٹر صاحب نا کوئی فرما رہے تھے فرق صاحب, تو یہ بھی خوشحال خان سے آئی ہوئی ہے. تو لہٰذا تہذیبیں, لوگ, زبانیں باہم مکالمہ کرتے ہیں, ان میں مکالمہ جاری رہنا چاہیے, لیکن اس بنیاد پر کہ میری ماں بھی باقی تمام ماؤں کی طرح صاحب مقام ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ میری ماں کی جو زبان ہے وہ انگریزی کے مقابلے میں یا کسی دوسری زبان میں کے مقابلے میں کم تر ہے. جب میری ماں صاحب مقام ہے تو اس کی زبان بھی صاحب مقام ہے. بہت شکریہ.